अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। सबसे पहले हम लोग अपने आप को मुबारकबाद देते हैं कि ये हम लोग अपना माशाल्लाह कुरान पाक का जो दौरा है वो शुरू कर रहे हैं, जो रमज़ान में कंटिन्यू रहेगा इंशाअल्लाह, और वी विल बी फिनिशिंग इन द एंड ऑफ रमज़ान इंशाअल्लाह। 20th रमज़ान तक कोशिश होगी कि ये एंड हो जाए, इसीलिए अभी से शुरू कर रहे हैं। और कुरान पाक को शुरू करने से पहले हमारी हमेशा ख्वाहिश होती है कि ये ज़रूर डिस्कस कर लें कि कुरान पाक इस शक्ल में हमारे पास किस तरह आया, किन किन मरहलों से गुजरा, क्योंकि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर वही का नुज़ूल होता था, उस वक्त तो ऐसी कोई किताब मौजूद नहीं थी। ये लिखा जाता था कहीं, यानी उन्होंने जमा की थे कुछ लोग सहाबा कराम में से जो लिखाई जानते थे, उनको फिर कातिबीन वही कहा जाता है। और ये कातिबीन वही जो जैसे जैसे आयतें नाजिल होती जाती थी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गाइडेंस में कि इसको इस सूरत में इस मकाम पर लिखना है, ये गाइडेंस भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी जाती थी कि कहाँ इसको प्लेस करना है, और वो उसको वहाँ लिखते थे कि ये इस सूरत की ये आयत है। और इसको लिखा कहाँ जाता था, इसको लिखने के लिए कागज़ पे भी लिखा जाता था, उस पे खजूर के छिलकों पे भी लिखा जाता था, पत्थर की बड़ी बड़ी सिलें। अभी भी हम लोग जैसे ताइफ जाते वक्त, या तो ताइफ में था या ताइफ के रास्ते में अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मज़ार मुबारक था, वहाँ एक लाइब्रेरी थी और लाइब्रेरी में बड़ी बड़ी पत्थर की सिलें थी और उस पर वो थी लिखी हुई थी आयतें, कंदा जो आयतें होती हैं वो तो इस तरह से लिखी जाती थी, तो वो कलेक्शन उसकी नहीं थी। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़ाहिरी विसाल हो गया, पर्दा फरमा गए, तो अब फितने भी बहुत सारे उठे। आपको पता ही है हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कितने खारजियों के साथ उन्होंने जंगें की। जंग यमामा जो मुसलमा कज़्ज़ाब के साथ थी, जो झूठी नबूवत का दावेदार था, उसके साथ जंग यमामा हुई, तो वहाँ कोई 700 के करीब हुफ़ाज़ जो थे सहाबा कराम में, वो शहीद हो गए, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको शौक़ दिलाते रहते थे और वो खुद भी बहुत उनको महबूब था कुरान पाक को याद करना, तो सबने बहुत सारों ने याद किया हुआ था। यही एक तरीका था उसको प्रिजर्व करने का। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको, वो तो पर्दा फरमा गए, अब इन लोगों ने डिसाइड करना था कि क्या करें। और उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस सिचुएशन पे बहुत परेशान हुए, तो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास तशरीफ़ लाए कि या अमीरुल मोमिनीन, ये हमारे हुफ़ाज़ अभी तो फितने उठते चले जा रहे हैं और हम जंगे करते चले जाएंगे, और हमारे जो हुफ़ाज़ सहाबा अभी 700 शहीद हो गए, इस तरह मुझे डर है कि अगर शहीद होते चले गए तो कुरान जिनके सीनों में महफूज है वो नहीं रहेगा, तो कहीं ऐसा ना हो कि हमारी उम्मत जो है वो भी यहूद और नसारा की तरह उसमें चेंजेस कर दे और उसको किस तरह से ले कुछ नहीं पता। तो ऐसा करते इसको किताबी फॉर्म दे देते हैं। अब पहली मर्तबा ये काम हो रहा था, तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि मैं तो ये काम नहीं करूँगा, ऐसा काम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी किया ही नहीं। लेकिन वो जो आते ना, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़बान मुबारक पे कुरान बोलता था, वो जब भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका में भी वो कोई बात कहते थे, पर्दे की आयतें भी उनके कुछ कहने के बाद ही पर्दे की आयतें आई, तो इस तरह हो जाता था। तो उनकी बात उनको समझ आ गई, उनको दिल को लगी कि हाँ वाकई ये तो उम्मत की बेहतरी के लिए। तो यहाँ से देखें, एक चीज़ ये भी साबित होती है कि ये कुरान पाक की जो ये फॉर्म है बुक की फॉर्म में, ये भी एक बिदअत है, क्योंकि ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में नहीं था इस तरह। बिदअत हर नए काम को कहते हैं, वो अच्छा भी हो सकता है बुरा भी। एक हदीस है कि हर नई काम बिदअत है और हर बिदअत गुमराही है, एक ही हदीस है। दूसरी हदीस ये है कि जिसने कोई अच्छा काम शुरू किया तो करने वाले को भी क़यामत तक उसका अजर मिलता रहेगा। अब दोनों नए काम है ना, इसका मतलब है कि बिदअत जो है होती तो बिदअत ही है, हर नया काम बिदअत होता है। तो बिदअत जो है वो अच्छी भी होती है बुरी भी होती है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि उसको बुरे टर्म में ज़्यादातर यूज़ किया जाता है कि बिदअत कह के कि ये ख़राब है, गलत है। हालांकि अगर ये बिदअत ना करते हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, तो बताएं कि आज हमारे तक कैसे पहुंचता ये कुरान पाक इस फॉर्म में। तो ये इसका पहुंचना ज़रा मुश्किल काम था। तो ये इस तरह से पता चला कि जो ये कुरान पाक है इस फॉर्म में हमारे पास आया, तो ये बिदअत ही की एक फॉर्म है, ये बिदअत हसना हो गई, क्योंकि इसमें उम्मत के लिए बेहतरी है, आज तक हम उससे फैज़ पा रहे हैं। फिर आपने अगर कुरान पाक, अभी तो खैर हम लोग कुरान पाक की तदवीन का जिक्र कर रहे हैं कि कुरान पाक जमा कैसे हुआ, कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में कातिबीन वही लिखा करते थे, और जब वो पर्दा फरमा गए तो जब जंगें हुई और ये हुफ़ाज़ जो थे वो शहीद होने लगे,
تو پھر یہ ڈیسائیڈ کیا گیا، پہلے تو منع کر دیا حضرت ابوبکر صدیق اللہ تعالیٰ عنہ کہ نہیں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تدوین کا کام اس طرح نہیں ہوا تھا، تو میں نہیں کروں گا، میں کیسے کر سکتا ہوں. لیکن پھر وہ مان گئے کہ نہیں، اس میں امت کی بہتری ہے، اور ان کی بات ان کی سمجھ آ گئی. تو انہوں نے پھر حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو بلایا، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ اس حکم پہ جو مجھے کتابی فارم میں جمع کرنے کا ملا، مجھے اتنا شاق گزرا کہ اس سے کم شاق تو یہ گزرتا کہ وہ کسی پہاڑ کو کہتے کہ اکھاڑ کے دوسری جگہ رکھ دو، وہ میرے لیے آسان ہوتا. انہوں نے پہلے اس بات سے انکار کیا کہ میں وہ کام کیسے کروں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا. لیکن پھر ان کے سمجھانے پہ ان کو واقعی یہ بات ان کے دل میں اتر گئی کہ ابھی اگر ہم اس کو پریزرو نہیں کریں گے تو ہمارے حفاظ تو جنگوں میں شہید ہوتے جائیں گے، کہیں پتے پر لکھا ہوگا، کہیں کھجور کے چھلکے پہ لکھا ہوگا، ہم اس کو کیسے کہاں ڈھونڈیں گے اور کیسے ہم جمع کریں گے. تو اس لیے پھر حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے تیاری کی اور یہ کلیکشن کا کام شروع کر دیا. کہیں سینوں میں محفوظ تھا تو وہ ان سے لیا، کہیں پتوں پہ لکھا ہوا تھا، کہیں ہڈی پہ، کہیں پتھر کی سلوں پہ. یہ سارا کمپائل ہوا، ایک نسخہ بن گیا. وہ جو نسخہ بنا وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس رہا، ان کے بعد عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس رہا، ان کے بعد حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کے پاس رہا، اور جس کو ضرورت پڑتی وہ ان سے رجوع کر لیتا تھا. اب ہوا یہ جو قرآن پاک اترا، ظاہر ہے اس کے مخاطب عربز تھے، اور عربز کی ہی زبان میں یہ سارا قرآن پاک نازل ہوا، تو ان کو تو پڑھنے میں مسئلہ نہیں تھا. جس طرح ہمارے اردو کو بھی آپ دیکھیں، ڈفرینٹ آپ ایریاز میں جائیں، ڈفرینٹ طریقے سے اردو کو پروناؤنس کیا جاتا ہے. انگلش کو بھی اگر آپ دیکھیں تو ڈفرینٹ اسٹیٹس میں ڈفرینٹ پروننسیشنز ہیں، وہ سمجھ لیتے ہیں. تو اس لیے ان کو اجازت دے دی گئی تھی کہ وہ اپنے لب و لہجے میں پڑھ لیں. ہلکا سا ڈفرینس تھا. جیسے اور ڈفرینس بھی کیا تھا کہ قریش جو تھے، وہ ہم قرآن پاک میں پڑھتے ہیں نا، تعلمون، عالمون، نعلمون، نعبدون، یہ پروننسیشنز ہوتے ہیں. یعنی مضارع کا جو آپ لوگ دونوں ہی تجوید کر چکے ہیں، اتین جو ہوئے مضارع کے، حمزہ تا یا نون جو مضارع میں لگتے ہیں شروع میں، وہ بنو حزین اور باقی جو تھے نا وہ مکسور پڑھتے تھے، ان کے نیچے زیر لگاتے تھے، تو وہ علمون تعلمون ہو جاتا تھا. ٹھیک ہے، مطلب نہیں بدلتے تھے. اور جو قریش والے تھے وہ عالمون تعلمون کرتے تھے، اس کے اوپر زبر لگاتے تھے، جو ہم بھی یہی فالو کرتے ہیں. تو حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں گئے وہاں پر کسی جنگ میں، آرمینیا جنگ میں گئے. تو وہاں انہوں نے دیکھا کہ عراق اور شام کے بھی کچھ لوگ آئے ہوئے ہیں، اور وہ اپنے اپنے طریقے سے قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، ان کے اپنے پروننسیشنز ہیں. اور لڑائیاں شروع ہو گئیں کہ تم غلط پڑھ رہے ہو، تم نے چینج کر دیا، تم غلط پڑھ رہے ہو، تم نے چینج کر دیا. وہ تو پریشان ہو گئے کہ یہ سچویشن چلی تو یہ تو ہم لوگ بھی تورات اور انجیل کی طرح مائنڈ چینجز ہو جائیں گی اور ایک دوسرے کو برا بھلا کہتے رہیں گے. انہوں نے پھر جا کے بتایا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو کہ یہ سچویشن ہے، ہمیں کچھ کرنا چاہیے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، یہ قریش کی لغت پہ نازل ہوا تھا، تو قریش ہی کی لغت پہ ہم اس کو ایک پورا قرآن پاک جو ہے وہ کمپائل کریں گے. پھر پورا قرآن پاک صرف قریش کی لغت پہ تیار کیا گیا، اس کی فردر کاپیز بنائی گئیں، ڈفرینٹ ملکوں میں بھیجی گئیں، اور سب کو بتا دیا گیا کہ باقی سارے نسخے اب ترک کر دیے جائیں، صرف یہی ایک نسخہ ہے قریش کی لغت کا جس کو فالو کیا جائے گا. تو حالانکہ ابھی بھی آپ جا کے دیکھیں مصر وغیرہ میں، اور یہاں تھوڑا ڈفرینٹ طریقے سے وہ بولتے ہیں، لیکن قرآن پاک اسی طریقے سے چلتا ہے. اور حتیٰ جیسے حتیٰ ہی المطلع الفجر ہے، تو وہ بنو حذیل وغیرہ کہتے اتّا، ہا کی ساؤنڈ نہیں نکالتے تھے. اس طرح کے ڈفرینسز تھے. تو اس طرح یہ پرابلم بھی ختم ہو گیا. بعض ہاں کہ ہم لوگ بھی بہت ساری چیزیں کوشش کر کے بھی نہیں، ہمارا مخارج ایگزیکٹلی جو عرب اور ایجمز کا فرق ہے وہ تو ڈیفینیٹلی ہے ہی، کہ ہم کوشش کے باوجود بھی اس طرح سے نہیں کاپی کر پاتے جیسے کہ وہ اہل عرب کا اپنا ایک پروننسیشن ہے، ان کا تو ان بورن ہے. تو لیکن اس کو جس حد تک کاپی کر سکیں، اسی لیے تجوید کی کلاسز اور یہ ساری ہم لوگ الحمدللہ کوشش کرتے ہیں کہ جتنا ہم لوگ امپروو کر سکیں کر لیں. اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ جو ہے قرآن پاک کی ترتیب اس طرح کی نہیں تھی، یہ ترتیب بعد میں ہوئی ہے. تو بعد میں کیسے ہونی تھی؟ اب جب یہ آپ اگر دیکھیں قرآن پاک کی آیت ہے، اس کا ترجمہ ہی پڑھیں گے کہ قرآن کو جمع کرنا اور اسے پڑھنا ہمارے ذمے ہے. ٹھیک ہے، جب ہم پڑھ چکے ہیں تو آپ اس پڑھے ہوئے کی اتباع کریں. قرآن کا ذمہ اللہ نے لیا ہوا ہے، تو ایسا ہو سکتا تھا کہ اس کی ترتیب، اس کی آیتیں کہاں کہاں آئیں گی وہ اللہ تعالیٰ مخلوق پہ چھوڑ دیتا. ایسا تو نہیں ہو سکتا تھا. اتنا امپورٹنٹ کلام جو اللہ تعالیٰ ذمہ داری لے رہا ہے کہ اس میں کوئی چینج نہیں آئے گا،
ہم اس کی حفاظت کے ذمہ دار ہیں. تو اس طرح تو بہت چینجز آ جاتی نا. اگر یہ ہوتا تو اس میں تو چینجز بہت ساری آ جانی تھیں. اگر انسانوں نے ہی اس کو کمپائل کرنا تھا، یعنی اس کو مرتب کرنا تھا کون سی صورت میں کون سی آیت آئے گی، تو بہت لمبا کام تھا. اللہ تعالیٰ نے یہ سارا اسی طرح سے اتارا. جیسے جیسے اتارتا جاتا تھا اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کاتبین کو گائیڈ کرتے جاتے تھے کہ یہ فلاں صورت میں فلاں مقام پر یہ آیت آئے گی. اور آپ اگر دیکھیں تو آپ جب یہ قرآن پاک نازل ہی ہو رہا تھا اس وقت حفاظ تو تیار ہو گئے تھے. وہ جیسے جیسے آتا جاتا تھا حافظ تیار تھے. اور اسی زمانے میں پورا قرآن پاک حفظ کیے ہوئے صحابہ کے ایک آیت میں بھی ڈفرینس نہیں تھا. تو وہ اسی لیے چیزیں بھی لکھ رہے تھے نا ساتھ، وہ لکھ بھی رہے تھے پورا ایک وہ تو تھا بالکل. لیکن وہ صحابہ کرام کا پورا ایگزیکٹلی لیکن اس کی جگہ ان کو پتہ تھی، تبھی تو سب کا سیم تھا نا. جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح تلاوت الحم سے ناس تک کرتے تھے وہ بھی الحم سے ناس تک کرتے تھے. کوئی ڈفرینس نہیں تھا. ورنہ تو ڈفرینسز آ جاتے نا، کسی کی کوئی صورت کہیں آ رہی ہے، کوئی آیت کہیں پر اٹکی ہوئی ہے. وہ ڈفرینس اس وقت بھی نہیں تھا، آج بھی نہیں ہے. یہ ایک ایسا معجزہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ایک ایسی قدرت کا اظہار ہے کہ ہم حیران رہ جاتے ہیں کہ واقعی اللہ تعالیٰ ہی کا کام ہے. اسی نے حفاظت کا ذمہ لیا ہوا ہے. ہم آپ کچھ نہیں کر سکتے اس کے سلسلے میں. لیکن ہاں اگر کہیں کوئی غلطی ہو تو اس کو پوائنٹ آؤٹ کرانا ہمارا فرض ہے. جیسے تراویح کے دوران ایک سے ایک اچھے حفاظ آگے تراویح پڑھا رہے ہوتے ہیں، لیکن پیچھے دو تین کا کھڑا کرنا ضروری ہوتا ہے، کیونکہ ہم انسان ہیں. اونچے سے اونچا بھی حافظ ہوگا، ہم تو اپنی چھوٹی سی نماز میں ایک آیت کو کہیں جوڑ دیتے ہیں، سوچتے ہیں ابھی تو شروع کی تھی، ابھی تلاوت ختم ہو گئی تو کوئی گڑبڑ ہوئی ہے، تو فیل ہوتا ہے کہ نہیں ہم نے کوئی آیت کہیں سے کہیں جوڑ دی ہے. تو وہ حفاظ جو بیچارے پورا قرآن پاک پڑھ رہے ہوتے ہیں تو وہ بھی تو انسان ہے نا، کہیں غلطی کر سکتے ہیں. اسی لیے ان کے پیچھے ہمیشہ حفاظ دو تین کھڑے ہوتے ہیں جو ان کو لقمہ دیتے ہیں. اور وہ ان کو ڈی گریڈ کرنے کے لیے نہیں ہوتا، وہ اس لیے ہوتا ہے کہ کہیں وہ اپنے سر سب کا گناہ نہ لے کر چلے جائیں. کیونکہ جو گائیڈ کر رہا ہے، جو امامت کروا رہا ہے، اس کے ذمہ تو سب لوگوں کی نماز ہے، تو اس میں کوئی مسٹیک نہ رہ جائے. اس لیے سجدہ سہو بھی کیا جاتا ہے. یہ ساری چیزیں اسی وقت کلیئر کر دی جاتی ہیں تاکہ کوئی بھی وبال لے کے نہ جائے، وہ امام صاحب کم از کم وبال لے کے نہ جائے. تو یہ تو تھی تدوین اور اس کا مرتب ہونا. اور یہاں پر جب تدوین دیکھتے ہیں اور جب صحابہ کرام کی ریلیکٹیشن دیکھتے ہیں کہ وہ ریلیکٹنٹ ہے کہ ہم یہ کام کیسے کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، تو یہاں پر وہ حدیث یاد آتی ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میری اتباع کرو یا میرے صحابہ میں سے جس کی چاہے اتباع کرو تم ہدایت پاؤ گے. انہوں نے یہ نہیں فرمایا اہل عرب میں سے جس کی چاہے اتباع کرو فلاح پاؤ گے. انہوں نے یہ نہیں فرمایا میری اولاد میں سے تم آل اولاد میں سے سادات میں سے جس کی چاہو اتباع کرو تم فلاح پاؤ گے. صحابہ کرام میں ان کی آل اولاد بھی، یعنی ان کی جو امیجیٹ جو ہیں یہ اہل بیت اطہار، وہ سب صحابہ میں آتے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن جب صحابہ کی ٹرم یوز ہوتی ہے تو اہل بیت اطہار بھی شامل ہوتے ہیں. جب اہل بیت اطہار کی ٹرم یوز ہوتی ہے تو صحابہ اس میں سارے شامل نہیں ہوتے، صرف وہی ہوتے ہیں جن کے اہل بیت ہیں. تو اس طرح فیل ہوتا ہے اور سمجھ آتی ہے بات کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو وہ خود موجود تھے نا ہر چیز کے لیے، ایکشن لینے کے لیے، کوئی فیصلہ کرنے کے لیے. لیکن جب اب وہ پردہ فرما گئے، اب صحابہ کرام نے فیصلے کرنے تھے. نئی لائف شروع ہو رہی ہے، نیا ایک دور ہے، لوگ ڈفرینٹ پرابلمز لے کر آئیں گے. اب یہ قرآن پاک ہمارے پاس اس فارم میں موجود ہے، بدعت ہے، ٹھیک ہے. اس کے حاشیے ڈلے ہوئے ہیں، یہ سب بدعت ہے. آراب ڈلے ہوئے ہیں، یہ سب بدعت ہے. ترجمہ لکھا ہوا ہے، تفسیر لکھی ہوئی، سب بدعت ہے، کیونکہ اس فارم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھا. لیکن ہر بدعت جو بری نہیں ہوتی، ایسی بدعت حسنہ ہوتی ہیں جس سے امت کو فائدہ مل رہا ہے. تجوید کی کلاسز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو نہیں تھیں، کہیں بھی نہیں ہوتی تھی، کسی کو ضرورت ہی نہیں تھی. سارے اہل عرب تھے، سارے سب کا پروننسیشن ایکسیلنٹ تھا، ان کو ضرورت ہی نہیں تھی. گرامر کی ان کو ضرورت نہیں تھی، ان کی تو گھٹی میں ملی ہوئی تھی. تو یہ ساری بدعتیں ہیں، کلاس کی دور، یہ ساری چیزیں جو ہیں بدعتیں ہیں. لیکن یہ کیسی بدعتیں ہیں؟ بدعت حسنہ ہے. اس لیے کبھی بھی ان چیزوں میں نہیں پڑھنا چاہیے کہ یہ ہر چیز بدعت کہہ کے ڈسکارڈ کر دی جاتی کہ یہ غلط ہے. ہر چیز غلط نہیں ہوتی. ہاں آپ مہندی مائیوں کے فنکشنز کر رہے ہیں، اس میں مکسڈ گیدرنگ ہوئی ہوئی ہے تو جی ڈانسز بھی ہو رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، آپ کہیں کہ یہ واقعی بدعت ہے، یہ غلط ہے. ہمارے اللہ تعالیٰ نے تو اتنا سمپل شادی کا فنکشن رکھا ہوا ہے، لو نکاح کرو اور ولیمہ کر لو.
تو اللہ نے تو کوئی ہم لوگوں کے اوپر کتنے بلاؤ کتنے نہ بلاؤ یہ بھی اللہ ڈیل نہیں کرتا. بعض جگہوں پہ شرعی شادی کی ٹرم نکل آتی ہے. شرعی شادی کی کیا ہوتی ہے شرعی شادی؟ ہاں ایک اچھا طریقہ ہوتا ہے شادی کا، لیکن بارات لے کے جاؤ نہ لے کے جاؤ، کتنے لوگ جائیں کتنے نہ جائیں، اس سے اللہ تعالیٰ ڈیل نہیں کرتا. کھانا کیا کھلاؤ نہ کھلاؤ اس سے اللہ نہیں ڈیل کرتا. خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ولیموں میں حضرت صفیہ اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت میمونہ، حضرت زینب اللہ تعالیٰ عنہ کے ولیمے جو ہوئے ان میں صرف حلوے تھے. حلوے ان کو بہت محبوب تھے. اچھا خیال یہ آ جاتا ہے کہ کل ہی اب وہ ہے جب گھر گھر حلوے بن رہے ہوتے ہیں شب برات کا دن، اور اس پہ بہت پرابلمز اٹھتے ہیں کہ جی یہ بدعت ہے. تو بہت ساری چیزیں کہنے والی، لیکن جب عید کا دن آتا ہے تو عید پہ وہی سارے لوگ سوئیاں بنا رہے ہوتے ہیں. سوئیاں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں ہوتی تھیں، شیر خورما ہوتا تھا. شیر دودھ ہے، خورما ہو گیا، چھوارے، یہ ہوتا تھا. لیکن کھانے پینے کی چیز ہے، اگر آپ نے کچھ اور ڈال دیا تو اس سے کیا مسئلہ ہو گیا؟ اسی طرح اگر حلوے نہیں بنے شب برات پہ، آپ جو چاہیں بنا لیں، بنائیں نہ بنائیں اس کی کوئی آپ سے پوچھ گچھ جب ہونی ہی نہیں ہے. نہیں بنائی کوئی، اللہ تعالیٰ یہ نہیں پوچھے کہ بتاؤ شب برات پہ حلوہ بنایا تھا نہیں بنایا، بتاؤ تم نے فاتحہ دی تھی نہیں دی تھی، رات کو جا کے عبادت کی تھی، دن میں روزہ رکھا تھا نہیں. سب نفل ہے، سب سنتیں ہیں، کچھ سنتوں سے ثابت ہے، کچھ اولیاء اللہ کی سنتوں سے ثابت ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جو کرنے والا ہے اس کا ثواب پا لے گا، نہیں کرنے والا گناہ گار نہیں ہے. اس لیے اس کو ایشو بنانا کہ یہ بدعت ہے، یہ کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں. ہاں جو پٹاخے پھوڑ رہے ہیں وہ ریئلی غلط کر رہے ہیں کہ اس رات کو جب توبہ کی رات ہے، آپ کی توبہ قبول ہونی ہے، آپ جاگیں عبادت کریں، آپ حلوے بنائیں، جو چاہیں بنائیں، اس سے کسی کو کوئی کنسرن ہونا نہیں چاہیے. اور نعمتوں کا تو میں کہتی ہوں کہیں بھی کسی بھی طرح کا عبادت نقصان کو نہیں. زیادہ صحیح ہے. دیکھیں عبادت، اب اس کا بھی جواب یہ آتا ہے کہ شب قدر کے ہم لوگ کر رہے ہوتے ہیں نا، ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں طاق راتوں میں. رمضان کا آخری عشرہ ہوتا ہے کہ شب قدر تلاش کرو ان میں ہے، اور ایک ایک دن کے بعد شب قدر یعنی آ رہی ہوتی ہے جاگنے والی رات. لیکن ہم آپ سب اپنے بچوں کے لیے، اپنے ہسبینڈز کے لیے افطاریاں بناتے ہیں. بھائی بچے کی یہ فرمائش ہے، یہ کھاتا ہے، یہ کھاتا ہے، پکوڑے بھی سب کچھ، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے فرض تو نہیں کیے تھے. اللہ تعالیٰ کا کنسرن ہی نہیں ہے. تم چاہے نمک سے روزہ کھولو، چاہے تمہارے پاس کچھ ہو نہ ہو پانی سے روزہ کھولو، تم بناؤ لیوش افطاری بنا لو، تب بھی کوئی گناہ نہیں ہے. ایک افطاری ہی تو بن رہی ہے نا. جب ان جاگنے والی راتوں کے باوجود ہم افطاری پہ اہتمام بھی کرتے ہیں، اور وہی سارے لوگ جو شب برات پہ تو کہتے ہیں عبادت متاثر ہوتی ہے، وہ افطار پارٹی بھی جاگنے والی رات پہ رکھ لیتے ہیں. تو مطلب یہ ہے کہ چیزوں کو بلا وجہ میں کرٹیسائز کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جو کر رہا ہے، اگر ہاں شریعت سے خلاف کر رہا ہے آپ ضرور اس کو ٹوکیں، لیکن کھانے پینے کی چیزیں ہیں وہ تو صرف فاتحہ دے گا. اور فاتحہ کی وجہ سے پرابلم ہو جاتی ہے کہ وہ فاتحہ کے اگینسٹ جا رہے ہوتے ہیں، حالانکہ وہ پوری فاتحہ ہماری نماز میں موجود ہے. وہی سورہ فاتحہ ہماری نماز میں ہے، وہی چاروں قل یا قرآن پاک کا جو حصہ آپ پڑھنا چاہیں وہ ہماری نماز میں موجود ہے. پھر بیٹھ کے ہم نے درود شریف پڑھ لیا، وہ نماز میں بھی پڑھ لیا. اس کے بعد ہم نے کہا کہ اے اللہ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ من ذریتی ربنا تقبل دعا ربنا انک انت السمیع العلیم. سوری اس کو میں آگے کہ وہ ہمارے ربنا تقبل منی انک، مطلب ہے یہ ولی والدیہ وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، کہ اللہ ہمیں بھی بخش دے اور ہمارے والدین کو بھی بخش دے، اور جتنے چلے گئے مسلمان مرد عورتیں اور مومن مرد عورتوں کو اس کا کو جو ہے بخش دے. لیکن جب اس پہ تو میرے خیال میں کوئی آبجیکشن نہیں ہے، وہ غیر اللہ کا نام لیا جائے، یعنی اللہ کے علاوہ کسی کا نام دیکھیں لیا جب جائے، ہم اس پہ ہے کسی غیر اللہ کا نام کون لے گا؟ یہ جو آیتیں آتی تھیں نا، یہ آتی تھیں کفار کے لیے جو اپنے معبودان باطل جو ہوتے تھے نا، بتوں کے ناموں پہ قربانی دیتے تھے. ٹھیک ہے، اب ہم آپ جب کہتے ہیں کہ یہ ہمارے نام کی قربانی ہے، ٹھیک ہے، فاتحہ بھی وہی ہو گئی نا، ہم کسی کا نام لے رہے ہیں کہ بھئی اس کو اس ثواب پہنچے، ہم اس میں اللہ کی جگہ اس کا نام نہیں لگا رہے. قربانی میں بھی ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمارے نام کی قربانی، یہ ہماری امی کی ڈیتھ ہو گئی، یہ امی کے نام کی قربانی ہے. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہم سب مسلمان ہیں، ہم سب کو پتہ ہے اگر کہہ رہے ہیں امی کے نام کی قربانی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کلمہ اللہ ہی کا پڑھا جائے گا، ثواب ہماری امی کو ملے گا. اسی طرح فاتحہ میں پڑھا تو سب یہی جا رہا ہے نا، اور ہم اس کا کسی بزرگ کو بخش رہے ہیں، ہم غوث الاعظم دستگیر تعالیٰ عنہ کو بخش رہے ہیں، ہم نے کہا اس کا ثواب ان کو پہنچے، تو ہم نے تو ان کے نام کا کلمہ ہی، نعوذ باللہ استغفر اللہ، ہم کسی کے نام کا کلمہ کیسے پڑھ سکتے ہیں؟ تو غیر اللہ کا نام کہیں نہیں آتا. کوئی بھی آپ دیکھ لیں اس پوری فاتحہ میں کہیں غیر اللہ ہے ہی نہیں. پوری فاتحہ نماز میں موجود ہے، پوری فاتحہ کوئی بھی نہیں لیتا. یہ مس کنسیپشنز ہیں جن کو پھیلا دیا گیا ہے، اور ان چیزوں سے، برکت والی چیزوں سے دور کر دیا گیا. ان کی برکتیں تھیں، فاتحہ درود ان کی برکتیں تھیں. آج بھی جو کرتے رہتے ہیں ان کو پتہ ہے برکتیں ان کی کیا ہوتی ہیں اور کیسی ہوتی ہیں. غیر اللہ کا نام کوئی بھی نہیں لیتا، کوئی بھی. الحمدللہ اب دیکھیں نا، آپ وہاں گئیں اور جارڈن میں مزارات بنے ہوئے ہیں،
جبکہ یہاں مزارات پہ سعودی عرب میں دیکھیں ایک طوفان مچایا ہوا ہے، شہید کر دیے، ایسی ایسی ہستیوں کی شہید کر دیے، روضہ رسول کو نہیں کر سکے کیونکہ سمجھایا کہ عبد الوہاب نجدی کو یہاں یعنی علماء نے کہ تم نے اگر یہ بھی ڈھا دیا نا تو اول تو تم ڈھا نہیں سکتے، اگر ڈھا دیا میں کوئی آ کے تمہیں قتل کر دے گا، ٹھیک ہے، وہ اس کو ڈھا نہیں سکے۔ ابھی بھی کہتے ہیں ہٹ کرنے کے نشان موجود ہیں، ہٹ کرنے کی کوشش کی تھی، ستون وہیں کھڑے رہے جمے ہوئے، وہ نہیں ہل سکے۔ تو یہ قبریں اندر سے کچی ہی ہوتی ہیں، بالکل نیچے باٹم، جیسے قائد اعظم کا مزار یہاں ہے، تو شرک ہو رہا ہے یہاں، قائد اعظم کا مزار بنا ہوا ہے، ایک ہم نے مونیومنٹ بنا دیا ہے، قبر تو بالکل نیچے کچی موجود ہے، اوپر سے ایک کمرہ ہے، اس کمرے پہ لوگ وزٹرز آتے ہیں اور جاتے ہیں اور فاتحہ پڑھتے ہیں۔ تو جب یہ فاتحہ انوالوڈ ہے اور فاتحہ سے برکت ہوتی ہے، جب اللہ تعالیٰ نے کہا ہے میرے نام سے کھایا کرو، تو ہم عام کھانے پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں، ہمارا کھانا برکت والا ہو جاتا ہے، تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم نے 10 آیتیں اور درود شریف ملا دیا تو اب وہ آیت ڈسٹ بن میں، وہ کھانا اب ڈسٹ بن والا ہو گیا یا صرف فقیروں کے لیے ہو گیا؟ تو ایسی بات نہیں ہے، ان چیزوں کو ڈیٹیل میں ہمیشہ دیکھنا چاہیے کہ صحابہ کی اتباع کریں یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ نے ایکشنز لینے تھے۔ اہل عرب کو نہیں کہا کہ تم ان کی اتباع کرو، لیکن آج ہر شرطے کی اتباع کی جا رہی ہے۔ شرطہ کہہ رہا تھا حرام ہے، بھئی شرطہ کس کھیت کی مولی ہو گیا، اس کو کس نے نالج دے دی؟ وہ تو آل نجد کا ایک سلسلہ لے کے چل رہا ہے، آج آپ ان کا حال دیکھ لیں، کسینوز وہاں کھلے ہوئے ہیں، خواتین کے اب جو پردے ہوتے تھے وہ ختم ہو گئے، آپ نے تو خود ریسنٹلی دیکھ لیا۔ تو کیا ان پہ ہم ٹرسٹ کر سکتے ہیں؟ یا یہ ٹرسٹ وردی ہیں جو ٹرمپ کی مسز کے ساتھ ڈانس کر رہے تھے؟ کیا یہ وہ لوگ ہیں؟ یہ تو دین سے ہٹانے آئے تھے، آج بھی دین سے ہٹا رہے ہیں، ان کا کوئی کام نہیں ہے، انہوں نے لوگوں کے بیڑا غرق کر دیا، لوگوں کے عقیدوں کا۔ خیر اب یہ چیز تو ختم ہو گئی، میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ سب بدعتیں ہیں، اور یہ ہمارے ہاں رائج ہے، اس فارم میں قرآن پاک کا ہونا بدعت ہے، یہ سب کچھ۔ لیکن یہ کیسی بدعت ہے؟ بدعت حسنہ ہے، اس کے بغیر ہم اور آپ آراب کے بغیر ابھی بھی نہیں پڑھ سکتے۔ آراب لگے ہوئے ہوں گے، جتنے بھی ہم کوالیفائڈ ہو جائیں، ہمیں ڈر رہے گا مجھ سے غلطی نہ ہو جائے، تو آراب کے ساتھ ہی پڑھیں گے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں غلط نہیں ہیں، یہ بہترین چیزیں ہیں اور ہمارے صحابہ کرام کر گئے۔ اب ہم آتے ہیں قرآن پاک پہ۔ قرآن پاک کا پہلی سورہ جو ہے وہ آپ سب کو پتہ ہے سورہ فاتحہ ہے، اور سورہ فاتحہ جو ہے اس کے بہت سارے نام بھی ہیں، اس کو سورہ رقیہ بھی کہتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے رقیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی کا نام بھی تھا۔ اس کے میننگ پتہ ہے کیا ہے؟ پھونکنے والی۔ تو مطلب ہے کہ یہ آپ کو پتہ ہوگا کہ صحابہ کرام اس سے بہت علاج کیا کرتے تھے۔ اب آتا ہے نا ذکر کہ وہ آئے کہ میں نے ایگزیکٹلی سورہ فاتحہ سے، اور کافی نام ہیں، بہت سارے نام ہیں، یہ تھوڑے سے نام آپ کو بتا بھی دیتے ہیں ایسی۔ ایک تو ام الکتاب بھی ہے، سورہ فاتحہ بھی ہے، سورہ والحمد بھی ہے، سورہ مناجات، سورہ شکر، سورہ صلاۃ، سورہ تفویض، سورہ دعا، سورہ سوال، سورہ تعلیم المسئلہ، سورہ وافیہ، سورہ شفا، سورہ واقعیہ، سورہ سبع مثانی، سبع کہتے ہیں 7 کو، اور یہ ایک آیت ہے جس میں یہ چیز آ رہی ہے سبع مثانی، یہ آیت ہے سورہ نحل کی، سورہ حجر کی، کہ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، سبع مثانی آ رہا ہے نا، کہ 7 جو آیتیں ہیں نا، بار بار دہرائی جانے والی آیتیں ہم نے آپ کو عطا فرمائی ہیں، کیونکہ یہ جو 7 آیتیں ہیں سورہ فاتحہ میں، یہ سبع مثانی اسی لیے کہا جاتا ہے 7 آیتیں بار بار دہرانے کے لیے۔ اور بار بار کیسے دہرائی جاتی ہیں؟ ہر رکعت میں، اس کے بغیر نماز نہیں ہے۔ اور دوسرا پھر یہی ہے کہ جس کو پڑھ کے پھونکنا ہو شفا کے لیے، غرض یہ کہ کون سی چیز ایسی ہے جس کا علاج سورہ فاتحہ میں نہ ہو۔ اکثر بتاتے ہیں 41 مرتبہ پڑھ لیں، فجر کی سنت اور فرض کے درمیان پڑھ لیں، ہزاروں طریقے ہیں اس کو پڑھنے کے، اور ہر طریقے سے یہ افیکٹو ہے، اللہ کا کلام ہے، اور اسٹارٹ ہی اللہ کا کلام سے ہو رہا ہے، تو اس کی اسٹارٹ ہی اسی سے ہو رہا ہے، اور یعنی فاتحہ سے ہی اسٹارٹ ہے، اور سورہ اور فاتحہ بھی پڑھتے ہیں تو سورہ فاتحہ کے بغیر وہ بھی نہیں ہوتی۔ اب اس میں الحمد حمد تعریف کو کہتے ہیں، حمد جو ہے وہ بھی مبالغے کا صیغہ ہے، بہت زیادہ تعریف کے قابل، انتہا سے زیادہ، اور اسی سے لفظ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نکلا، محمد بھی مبالغے کا صیغہ ہے، جس کی ایسا یعنی نام جس کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے، مبالغے کا صیغہ ہے۔ ابو جہل تورات کا بہت بڑا عالم تھا، مذاق اڑاتا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، لیکن جب کہتا تھا کہ اگر مذاق اڑانا ہو نا تو نام محمد نہ لو صلی اللہ علیہ وسلم، کچھ اور کہہ کے مخاطب کر لو، اتنی عقل اس میں بھی تھی کہ نام جو ہے نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ایسا ہے کہ اس کا مذاق نہیں اڑ، یہ تو ہے ہی تعریف والا،
اس کا تو میننگ ہی یہی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام جو بابرکت کلام ہے اس کا کی بگننگ ہی الحمد، چاہت، تعریف، ثنا، اور ظاہر ہے تمام چاہتیں، تمام ثنا، تمام تعریفیں رب العالمین کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا مالک ہے. الرحمن الرحیم، الرحمن اور الرحیم یہ بھی مبالغے کے صیغے ہیں. الرحمن اسی لیے کہتے ہیں بچوں کے نام اگر رکھیں تو عبد الرحمن رکھیں اور انسسٹ کریں کہ عبد الرحمن کہا جائے، رحمان نہ کہا جائے، کیونکہ رحمان کسی انسان کو ہم نہیں کہہ سکتے، مبالغے کا صیغہ ہے. انتہا جس کی کوئی انتہا ہی نہیں. اب بتوں کی پرستش کرنے والے بتوں سے مانگ رہے ہیں، مرادیں ان کی بھی پوری ہو رہی ہیں، وہ سمجھ رہے ہیں ہمارے بت دے رہے ہیں، اور دینے والی ذات اتنی سخی ہے، اتنی رحمان ہے کہ وہ اس کے باوجود مانگ بتوں سے رہے، دے اللہ تعالیٰ رہا ہے. یعنی اتنا رحمان ہے، اتنا رحیم ہے. مالک یوم الدین، اب یہاں عادل یوم الدین نہیں لکھا، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ مالک ہوں میں. ایک ایک حرف میں اتنی حکمتیں ہیں، ایک ایک حرف میں کہ انسان واقعی حیران رہ جاتا ہے کہ کیسا کلام ہے. مالک ہے، مالک جو چاہے کرے. مالک چاہے تو چیز کو، اپنی چیز کو اٹھا کے پھینک دے، چاہے تو اوپر سجا کے رکھ دے. اگر عادل کہتا عادل یوم الدین تو اللہ تعالیٰ نے عدل کرنا تھا قیامت کے دن، وہ عدل جو ہے نا بڑا خطرناک تھا. اب کیا اسی لیے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نقطہ نواز ہے. کوئی ادا پسند آ گئی تمام گناہ بخش دیے، کوئی ادا بری لگ گئی تو تمام جو ہے نیکیاں ہی غارت ہو گئیں. تو اسی لیے کہ وہ مالک ہے، مالک جو چاہے کرے. عادل ہوگا تو وہ عدل کرے گا، تم نے یہ کیا ہے تمہیں اس کی سزا، تم نے یہ کیا. اب ہم میں سے کون ہے جس کے گناہ نہ ہوں؟ گناہ تو ہم سب کے ہیں. تو آگے اس کو بہت زیادہ ایکسپلین نہیں کریں گے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ سے مدد مانگتے ہیں. اس کی بھی آگے آپ کو بہت ساری چیزیں ملیں گی. اور اہدنا الصراط المستقیم، سیدھا راستہ مانگا گیا ہے. صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اب یہاں بھی دیکھنا یہ کہ راستہ مانگا ہے، ایمان کا راستہ بھی کہا جا سکتا تھا، اسلام کا راستہ بھی کہا جا سکتا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ بھی کہا گیا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا. اب آگے جو ہے نا یہ قرآن پاک کی ایک آیت ہے سورہ نساء میں. آپ کو بہت ساری چیزیں کلیئر ہوتی ہیں جب ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں، تب کلیئر ہوتی ہیں. اس لیے بہت ضروری ہے کہ اس کو ہم لوگ دورہ قرآن کم از کم ایک مرتبہ ضرور ہو جائے، باقی چاہے تھوڑا تھوڑا چلتا رہے. یہ سورہ نساء کی آیت ہے کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو کوئی اطاعت کرے اللہ کی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، فَأُولَٰئِکَ، پس وہی وہ لوگ ہیں، مع الذین، جو ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے، انعم اللہ، جن پر اللہ نے انعام فرمایا. اب وہ کون لوگ ہیں؟ علیہم من النبیین، انعام کیے وہ نبیین ہیں، وہ صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں، وحسن اولئک رفیق، اور کتنی اچھی رفاقت ہے. اب یہاں آج میں جب آپ لوگوں کے آنے سے پہلے اس آیت کو دیکھ رہی تھی، میں نے کسی سے نہیں سنا، نہ کہیں پڑھا، ایک دم سے یہ چیز ذہن میں آئی کہ صرف نبیین کہہ دینا کافی نہیں تھا. جو نبی ہوگا وہ صدیق بھی ہوگا، جو نبی ہوگا وہ شہید بھی ہوگا. شہید کا کیا مطلب ہے؟ گواہ. گواہ. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہتا ہے نا کہ ہم سب نبیوں کے ان کی امت پہ گواہ لائیں گے، اور اے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ان سب پر گواہ لائیں گے. گواہ کیسے لائے گئے؟ گواہ وہ ہوگا جو دیکھ رہا ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں آئے، ان کو سب پچھلی والوں پر بھی گواہ بنایا جائے گا، اور قیامت تک کے لوگوں پہ گواہ بنایا جائے گا. اس کا مطلب ہے وہ دیکھ رہے ہیں، وہ سن رہے ہیں. سب سے ان کا نام ہی شہید ہے. تو اب نبی ہوگا تو وہ صدیق بھی ہوگا، وہ گواہ بھی ہوگا، یعنی وہ حاضر اور ناظر بھی ہوگا. وہ ختم نہیں ہو گیا ہوگا کہ مر کے مٹی میں مل گیا، وہ والا نہیں ہوا ہوگا. اس کی زندگی ہوگی، اس کے دربار آج بھی قبر میں سجتے ہوں گے. وہ شہید بھی ہوگا، گواہ بھی ہوگا، وہ صالح بھی ہوگا. نبی ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ صالح نہ ہو. نبی تو معصوم عن الخطا ہوتے ہیں. تو کیا ضرورت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے نبیین بھی لکھا، صدیقین بھی لکھا، شہداء بھی لکھا، صالحین بھی لکھا؟ یہ میں نے کہیں نہیں پڑھا، میرا اپنا ایک خیال ہے، اور میرا خیال ہے کہ یہ صحیح ہے کہ نبیوں کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے کیٹیگریز گنوائی ہیں جن پہ لوگ جھگڑا کریں گے. صدیقین، نبی تو الگ ہو گئے، صدیقین، شہداء اور صالحین الگ ہو گئے. یہ صالحین کون ہیں؟ کون ہو سکتے ہیں؟ نیک عمل کرنے والے. ان میں سب سے صدیقین کون ہوں گے؟ جن کے صحابہ کرام بھی ہیں. صحابہ کرام تو ڈیفینیٹلی ان پہ پورے ہوں گے. بزرگان دین اور اولیاء اللہ جن کے اوپر بہت اعتراضات ہوتے ہیں، صالحین تو وہ ہیں نا جن کے نام آج تک زندہ ہیں. نہیں وہ تو غائب ہے. تو جو بھی بزرگان دین ہیں وہ تو سب تو اللہ سبھی نیک عمل کی ہی وجہ سے ان کے نام آج تک زندہ ہیں. نہیں زندہ نہ بھی ہوں تو بھی مطلب ان کے نیک عمل تھے، تو وہ مطلب ان کے نیک عمل اس پہ پہنچے ہیں.
लेकिन ये है कि मतलब اور आज के بیشک دور میں دیکھو جو اسلام پھیلا ہے وہ ان سے بھی بہت پھیلا ہے، ٹھیک ہے، جانشین ہے نا وہ، انبیاء کی جانشین تو علماء ہیں. وہ تو اللہ تعالیٰ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا تھا کہ میری ایک امت ہمیشہ قیامت تک رہے گی جو اسلام تبلیغ کرے گی، بالکل، وہی ایک امت ہوگی وہی جو جنت میں جائے گی. اور یہ بھی فرمایا کہ میری امت میں 40 ابدال ہمیشہ رہیں گے، کوئی ایک وصال پا جائے گا دوسرے کو اللہ اپوائنٹ کر دے گا، اور یہی ابدال ہیں. ابدال اولیاء اللہ کی ہی ایک کیٹیگری ہوتی ہے، یہی اولیاء ہیں جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہیں فصلیں دیتا ہے، تمہیں بارش برساتا ہے. ان کی شام کے علاقے کیوں مشہور ہیں؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، کہ مسجد اقصی کے ارد گرد برکتیں. وہ برکتیں کیا ہیں؟ انبیاء علیہ السلام بھی مدفون ہیں آج تک، اور اولیاء اللہ کی بھی وہاں پر بہت ساری قبور ہیں، ٹھیک ہے، یہ سب وہاں موجود ہیں. جب معراج شریف پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو انہوں نے کیا دیکھا؟ نیچے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قبر انور میں صلاۃ پڑھ رہے ہیں. پھر وہ آگے گئے جو مسجد اقصی میں تمام وہ انبیاء جو وفات پا چکے تھے سب موجود ہیں، سب کی امامت فرما رہے ہیں. یہ زندگی کی مثالیں ہیں. نبی ابھی یہ ہمیں لگتا ہے مدینے کا اور مکے کا چینل، وہ میں لگاتی ہوں تو یہی چینلز لگاتی ہوں. مدینے کے چینل پہ کچھ عرصے سے نا حدیثیں آتی ہیں، اور حدیثیں آتی ہیں تو پھر ان کا ایک دفعہ اردو کا ترجمہ آتا ہے، ایک دفعہ فرینچ کا آتا ہے، ایک دفعہ کوئی اور لینگویج آتی ہے، کوئی اور سی ہے. تو جب اردو کا ترجمہ آ رہا ہوتا ہے تو میں بڑے شوق سے دیکھتی ہوں کہ یہ وہ لوگ لگا رہے ہیں. تو اس میں یہ تھی کہ یہی والی حدیث تھی کہ مجھ پر زیادہ سے زیادہ جمعے کے دن درود پڑھا کرو. تو صحابہ کرام نے سوال کیا کہ آپ کی وفات کے بعد بھی آپ تک پہنچے گا ہمارا سلام؟ انہوں نے فرمایا کہ ہاں، انبیاء علیہ السلام کی جسموں کو مٹی نہیں کھا سکتی، مٹی پہ انبیاء علیہ السلام کی جو جسم ہے وہ حرام ہے مٹی کے اوپر، ہمیں وہاں کھانا دیا جاتا ہے، ہمیں وہاں ہماری زندگی ہوتی ہے. اور یہی چیز جو ہے پھر آگے اولیاء اور ان کے لیے شہداء کے لیے، شہیدوں کا تو قرآن پاک میں آ گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو نام ہی شہید ہے، ٹھیک ہے، شہید کا آ گیا تو ان کا تو نام ہی شہید ہے. اچھا، اب یہاں پر آتا ہے اب یہ دیکھیں کیٹیگریز ساری بتا دیں، انبیاء بھی ہوں گے اور صدیقین، یہ سارے تو صحابہ کرام بھی ہیں، اور بعد کے آنے والے اولیاء جو ہیں وہ بھی اس میں شامل ہیں. اور آگے چلیں تو غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، مغضوب کہتے ہیں کہ یہ یہودیوں سے مراد ہے، ضالین جو ہیں یہ نصارہ ہیں. اور آپ دیکھیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے یہودی تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا آخری زمانہ تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شب معراج 50 نمازیں سے 5 نمازیں کروائیں، یہ بھی، اور وہ وفات پا چکے تھے ان سے 2000 سال پہلے. تو یہ سارا آپ دیکھیں کہ یہ کیا ہے زندگی. کھولیں دل کی آنکھ، کھلے گی تو پتہ چلے گا کہ انڈر ورلڈ کیا کیا ہو رہا ہے، روحانیت میں کیا کیا چل رہا ہے. یہ پوری ایک لائف ہے روحانیت کی. غیر المغضوبی، تو یہ جو تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو اپنے فالوورز سے کہتے تھے کہ دیکھو میری زندگی میں بھی اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئیں تو ان کے نام کی کلمہ پڑھنا شروع کر دینا، مجھے چھوڑ دینا. اچھا، یہ سورہ فاتحہ ہو گئی. اب ہم لوگ ذرا تھوڑا سا اسپیڈ میں چلتے ہیں تاکہ یہ ایک سپارہ آج ضرور ہم لوگ کمپلیٹ کر لیں. سورہ بقرہ ہے. اب اللہ تعالیٰ کی صورتیں بھی دیکھیں تو تمام مخلوق کے ہی نام ہیں، صورتوں کے ٹائٹل مخلوق کے نام پر ہیں. بقرہ گائے، نحل شہد کی مکھی، نمل چیونٹی، عنکبوت گھوڑے کو کہتے ہیں، پھر اسی طرح کہف غار کو کہتے ہیں، مریم حضرت مریم علیہ السلام وہ بھی مخلوق، لقمان، یعنی تمام صورتیں سوائے الرحمن کے، وہ اللہ تعالیٰ کا اپنا ذاتی نام ہے، صفاتی نام ہے، ذاتی صفاتی نام ہے. تو الف لام میم یہ حروف مقطعات جو ہیں یہ ان کے لیے کہا جاتا ہے کہ یہ اللہ کو معلوم ہے، اور اللہ نے جس کو چاہا اس کا علم عطا فرمایا. جو پیغمبر آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کائنات میں کچھ نہیں تھا، عرش پانی پر تھا، اور اس وقت وہ فرماتے ہیں کہ لوح پر جو قلم لکھتا تھا اس کی مجھے آواز آتی تھی. اس وقت جب وہ تو موجود تھے نا، اسی لیے تو کہا ہے کہ ہم آپ کو گواہ لائیں گے. اس وقت بھی تمام امتوں پر گواہ لائیں گے کہ آپ اس وقت بھی تھے جب ہم نے نبیوں کو بھیجا ہی نہیں، شروع نہیں کیا تھا، جب ہم نے آدم علیہ السلام کی تخلیق ہی نہیں کی تھی، آپ اس وقت بھی نبی تھے، اس وقت بھی آپ کا نور تھا. اس لیے ان کو شہید کہا گیا. اور تمام انبیاء جو ہیں وہ دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں، اور اپنی قبروں میں ان کی زندگی چل رہی ہے. تو الف لام میم اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں، اور ان کے وسیلے سے اگر کسی کو یہ نالج دی گئی، کسی کے پردے ہٹے ہیں، اور ایسے بہت سارے اولیاء اللہ ہیں جن کے
آگے سے پردے اللہ نے ہٹا دیے، انہوں نے خوابوں میں اللہ تعالیٰ سے ملاقاتیں کی، خوابوں میں، ظاہر ریالٹی میں تو سوائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اور کسی نے اللہ سے ملاقات نہیں فرمائی اور کوئی کر بھی نہیں سکتا، تو خوابوں میں ان کی بات چیت اولیاء اللہ کی چلتی رہی ہے۔ تو یہ جو ہیں حروف مقطعات جو ہیں یہ آ گئے یہاں پر۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بے شک یہی وہ کتاب ہے جو متقین کے لیے ہدایت ہے، اور شروع کی جو لائنیں ہیں، شروع کی جو آیتیں، وہ 6 صفات مومنین کی بیان کی گئی ہیں۔ الذین یؤمنون بالغیب یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، 5 آئے مطلب 6 خوبیاں بتائی گئی ہیں، 6 خوبیاں، اور 6 پھر ان کی وہ بتائی گئیں کافروں کی۔ تو یہ جو آیتیں شروع کی 5، ان میں بالغیب کہ وہ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور نماز قائم کرتے ہیں، اور رزق، ہم نے جو رزق انہیں دیا اس میں سے، اب رزق سے مراد صرف کھانا پینا نہیں ہے، رزق کے مراد یہ سب بھی ہے۔ اگر کسی کو کوئی علم دیا ہے تو وہ علم آگے فارورڈ کرے، اپنے سینے میں ہی لے کے نہ چلا جائے۔ تو ہر چیز، کپڑے ہیں، جویلری ہے، پیسے ہیں، کھانا پینا ہے، ہر جو کچھ اللہ نے دیا ہے وہ سب رزق میں آتا ہے، اور رزق جو ہے آگے وہ دیا جائے۔ بالغیب، غیب پر ایمان لانا، ہم سب، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے غیب ہے، ہم اس پر ایمان لاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ انہوں نے ہمیں غیب کا جتنا بتا دیا وہ ہم جانتے ہیں، اور اسی پہ ہم لوگ جو ہیں ان کے کہنے پر ہی ہم غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ انہوں نے بتا دیا جنت دوزخ، ہم نے تو نہیں دیکھی، انہوں نے دیکھی، انہوں نے فرمایا اگر تم بھی دیکھ لو تو دیوانہ وار کپڑے پھاڑ کے جنگلوں میں نکل جاؤ، جو کچھ میں نے دیکھ لیا، تم ہنس نہ سکو، مسکرا نہ سکو، وہ چیزیں انہوں نے، اللہ تعالیٰ نے ان کو دکھا دیں۔ پھر یہ سب ہم لوگ کو پتہ ہے، اس کو ہم لوگ ڈسکس نہیں کر رہے ہیں، آگے چلیں تو یہ ساری جو آ گئیں کوالٹیز وہ مومنوں کی آ گئیں۔ پھر آگے آپ آئیں تو اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون، 5ویں آیت ہے کہ یہی لوگ ہیں جو ہدایت پر ہیں۔ آگے پھر آپ دیکھیں تو کافروں کی جو کوالٹیز ہیں وہ آ رہی ہیں کہ ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم، یہ جو کفار ہیں برابر ہیں، ان کو آپ ان کو سمجھائیں نہ سمجھائیں، ان کو نہیں سمجھیں گے۔ ختم اللہ علی قلوبہم، ہم نے ان کے دلوں پر مہر لگا دیا۔ بعض کہتے ہیں جب مہر لگا دی تو وہ کیسے سمجھیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو پیدا کیا، ہم لوگوں کے نفس پہ اللہ تعالیٰ نے اختیار ہم لوگوں کو دیا۔ ابھی بھی ہماری مرضی ہے ہم اپنے قدم کو اٹھا کے قرآن پاک کی کلاس میں آئیں یا کسینوں میں چلے جائیں، ہماری مرضی، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں اختیار اپنی باڈی پہ دیا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ اپنے ہی اختیار میں ہماری باڈی بھی رکھتا، ہمارا دل بھی رکھتا، تو کیا ہم سب بہک جاتے؟ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا کہ ہم بہک جائیں؟ بالکل۔ تو اللہ تعالیٰ نے دل بنا دیے، اب جس کا دل جیسا ہے، کوئی ہدایت قبول کر رہا ہے، آتا ہے نا یدل بہی کثیرہ ویہدی بہی کثیرہ، اسی قرآن پاک کو پڑھ کے بہت سے ہیں جو گمراہ ہوتے ہیں اور بہت سے ہیں جو ہدایت پاتے ہیں۔ تو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق آپ لے کے جب قرآن پاک کو پڑھتے ہیں تو آپ کو جو علم ملتا ہے وہ ایک الگ ٹائپ کا علم ملتا ہے۔ تو ختم اللہ علی قلوبہم، اب وہ اندھے بہرے گونگے ہیں، یہ سارا کچھ ہو گیا۔ اور آگے پھر آتا ہے آیت نمبر 9، دیکھیں کہ یہ یخادعون اللہ والذین آمنوا، یہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو اور ایمان والوں کو۔ اب یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایڈریس کر رہے ہیں، وہ ایمان ان کو بتا رہے ہیں کہ اللہ ایک ہے۔ اللہ تعالیٰ خود ان کے درمیان تو موجود ہو کے نہیں بتا رہے، لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ مجھے دھوکہ دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح، منافقین کی ہے، یہ منافقین کی کوالٹیز ہے نا، تو منافقین کی کوالٹیز میں اللہ تعالیٰ جب بتا رہا ہے کہ یہ مجھے دھوکہ دے رہے ہیں، حالانکہ منافقین کا جو انکاؤنٹرنس سے وہ ہو رہی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ تعالیٰ سے تو نہیں ہو رہی، لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ مجھے دھوکہ دے رہے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ ایسا جوڑا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو مٹی آپ پھینکی ہے نا، آپ نے، یہ آپ نے نہیں پھینکی اپنے ہاتھ سے، یہ میں نے پھینکی ہے۔ یہ جو بیعت کر رہے ہیں نا درخت کے نیچے، آپ کے ہاتھ پہ، آپ کے ہاتھ پہ نہیں کر رہے، میرے ہاتھ پہ کر رہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ کہتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی اتباع کو اپنی اتباع کہتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے دینے کو اپنا دینا کہتا ہے کہ تم راضی، کتنا اچھا ہوتا اگر تم راضی ہو جاتے جو نبی تمہیں دیں، ٹھیک ہے، حالانکہ اللہ ہی دینے والا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بانٹنے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو یہاں پر جو ہے اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہہ رہا کہ تم وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دے رہے ہیں اور ایمان والوں کو، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں مجھے دھوکہ دے رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنا ہی آپ شو کر دیا کہ مجھے دھوکہ دے رہے ہیں، یہ سمجھ رہے ہیں ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دے رہے ہیں، حقیقت میں یہ مجھے دھوکہ دے رہے ہیں اور ایمان والوں کو جو صحابہ کرام ہیں، اور ان کے دلوں میں مرض ہے، اور اس مرض کو اللہ تعالیٰ نے اور زیادہ بڑھا دیا۔ اب یہ فسادی بھی ہیں، آگے آ رہا ہے، ایک تو یہ منافق ہیں، ٹھیک ہے، ان کے دلوں میں بیماری ہے، یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ، اور یہ جو آیت نمبر 8 آئی ہے کہ لوگوں میں سے بعض وہ بھی جو کہتے ہیں ہم اللہ پر یوم آخرت پہ ایمان لائے، لیکن حقیقت میں وہ ایمان نہیں لائے،
یہ ان کی کوالٹیز ہیں کہ کہتے کچھ ہیں اندر دل میں کچھ ہوتا ہے، اور جب کہا فساد یہ برپا کرتے ہیں اور اپنے رولز اینڈ ریگولیشنز بنا لیتے ہیں اور اس کی بیس کے اوپر جو ہے یہ اوروں کو قتل کرتے ہیں۔ منافق آیت نمبر 14 دیکھیں، جب وہ منافق اہل ایمان سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے، اور شیطانوں سے تنہائی میں ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو صرف ان کو مذاق کر رہے تھے، دل لگی کر رہے تھے۔ اور آیت نمبر 15 میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہاں اللہ انہیں ان کے مذاق کی سزا دیتا ہے، انہیں ڈھیل دیتا ہے۔ آج بھی جو کچھ ہماری رولنگ لیڈ کر رہی ہے وہ پھر اللہ تعالیٰ انہیں ڈھیل دے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب پکڑ کرے گا تو کرے گا، اور یہ یقین ہے کہ پکڑ کرے گا انشاءاللہ، اور حق کا انشاءاللہ بول بالا ہوگا۔ اور اب آگے اور چلتے ہیں، آیت نمبر 22 کو دیکھیں کہ جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش، آسمان کو عمارت بنا دیا، آسمانوں کی طرف سے پانی برسا دیا۔ آیت نمبر 20 دیکھیں کہ یوں آیت نمبر بلکہ 19 بھی دیکھ لینے چاہیے کہ مثال دی ہے اللہ تعالیٰ نے ان بہرے گونگے اندھے منافقوں کو جو کہا ہے کہ یہ مثال اس بارش کی جو آسمان سے برس رہی ہے، جس میں اندھیریاں گرج چمک ہیں، کڑک ہے، اور وہ موت کے ڈر سے کانوں میں انگلیاں گھسا لیتے ہیں، اور اللہ اس طرح کافروں کو جو ہے نا گھیرا ہوا ہے، اور ایسا لگتا ہے جیسے بجلی ان کی بینائی کو اچک لے گی، اور جب اندھیرا چھا جاتا ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں، اور اگر اللہ چاہتا تو سماعت بصارت سب کچھ سلب کر لیتا۔ آگے آیت نمبر 25 دیکھیں، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں کو خوشخبری سنا دیں جو ایمان لائے، نیک عمل کرتے رہے، کہ ان کے لیے بہشت کے باغات ہیں۔ اب اس میں ہم لوگ پہلے ٹاپکس ڈسکس کر لیتے ہیں کہ سورہ بقرہ کی جو پہلا پارہ ہے اس میں ان لارج جو ہے وہ کیا کیا چیزیں ڈسکس کی گئی ہیں، آپ لوگوں کو بھی پتہ تو ہے۔ فردر یہ ایک ریویژن ہو جائے گا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر اس میں آتا ہے، جنت میں حضرت حوا علیہ السلام کے ساتھ ان کا قیام بھی آ جاتا ہے، اس کے بعد جنت سے کیسے ان کو زمین پر اتارا گیا تو یہ بھی آ جاتا ہے، اور یہ آیت نمبر 30 میں حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر شروع ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، ان کو یہاں پر وہ تشریف لائے زمین پر، پھر آپ کو اللہ تعالیٰ نے اپنا نائب بنایا، تمام یہ ڈسکشن ہوا ان سے، ملائکہ سے، اور فرشتوں میں سے عزازیل جو تھا وہ شیطان بنا، اور عزازیل آپ سب کو پتہ ہے جنات میں سے تھا، اور 6 لاکھ سال کی اس کی عبادتیں تھی، زمین میں کوئی چپا ایسا نہیں تھا جہاں اس نے سجدہ نہ کیا ہو، اور اس کو پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے مقرب فرشتوں میں جب شامل کیا تو پہلے تو یہ ابلیس تھا، پھر یہ آ گیا، اس کا نام ہم وزن فرشتوں کے نام پر عزازیل رکھا گیا، بڑا مقرب فرشتہ تھا، لیکن اس ایک اکڑ نے اس کو کیا بنا دیا، اس نے کہا یہ تو آگ مٹی سے بنے، میں آگ سے بنا ہوا ہوں، اس نے وہ نور نہیں دیکھا جو اللہ نے اپنے نور حضرت آدم علیہ السلام کے اندر پھونکا تھا، وہ اللہ تعالیٰ ان کو سجدہ نہیں کرا رہا تھا، اپنے نور کو سجدہ کرا رہا تھا، لیکن وہ اس اکڑ میں تھا کہ میں کیوں، اس اکڑ نے اس کو جو ہے اس نے صرف بشریت کے پیکر کو دیکھا، تو صرف بشریت، اگر کسی اب حضرت آدم علیہ السلام بھی پیغمبر ہیں، سب سے پہلے پیغمبر ہیں، یہ سید البشر ہیں، ابو البشر ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سید البشر ہیں، یہ فرق ہے۔ اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے پھر یہ بھی کہتے ہیں نا کہ میں جانتا ہوں کہ مطلب حضرت آدم علیہ السلام کو تم نہیں جانتے، ہاں بالکل، جب اللہ تعالیٰ نے بتایا مطلب ان حضرت آدم علیہ السلام کو بہت ساری چیزیں سکھا دی، اور پھر فرشتوں سے بھی کہا کہ سجدہ کرو، تو جیسے ابلیس نے تو انہوں نے کہا کہ، اور حضرت آدم سے کہا کہ تم فرشتوں سے کہا آپ بتائیں، انہوں نے کہا ہمیں تو وہی پتہ ہے جو آپ نے ہمیں جو آپ بتا دیا ہے، اور حضرت آدم سے کہا انہوں نے بتا دیا، بے شک، تو انہوں نے کہا دیکھو میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ تو یہ ڈائلاگ پہلے ان سے ہو چکا تھا کہ میں بنانے جا رہا ہوں خلیفہ انسان کو، انہوں نے کہا کہ تم اللہ تو اس کو خلیفہ بنائے گا تو بڑا فساد کرے گا، خون بہائے گا، اور پھر وہ سارا ڈائلاگ جو آپ نے ابھی کہا وہ سارا ہوا ڈائلاگ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو تمام اشیاء کے نام سکھا دیا۔ اب یہاں حضرت آدم علیہ السلام کو اتنا علم دے دیا گیا کہ قیامت تک کی تمام چیزوں کے نام ان کو بتا دیے گئے، لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آتی ہے تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ ان کو تو پتہ نہیں تھا، تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے، ابو البشر کو پتہ ہو، سید البشر کو اللہ تعالیٰ لا علم رکھے کسی چیز سے، تو یہاں ہر چیز کے نام کو یہ نہیں آتا کہ مذہبی نام بتا دیے، ہر چیز کے نام بتا دیے۔ اور اسی طرح جب خیبر کا موقع تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے پتا تھا کہ اللہ نے بتایا تھا، اللہ کی دیکھیں سب کچھ اللہ کا ہے، کیونکہ وہ ایک حدیث بھی ہے نا کہ وہ صحابی کہتے ہیں کہ اگر آپ چاہیں اور اللہ چاہے، تو انہوں نے کہا نہیں صرف اللہ ہی چاہے، بے شک، تو اور دیکھیں ان کا نام ہے، بہت ساری چیزیں ایسی جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بھی پتا ہے، تو اللہ تعالیٰ۔ اچھا، سورہ نجم کی ایک آیت ہے کہ اپنے بندے کی طرف وحی کی جو وحی کی، بہت ساری وحی ایسی بھی اتری
جس میں کوئی بیچ میں تھا ہی نہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ وہی کیا ہوئی، محبوب ہے نا اللہ تعالیٰ کے. پھر آپ نام دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان کا ایک نام ہے قاسم. وہ خود نہیں کہتے کہ میری نعمتیں، وہ کہتے ہیں نعمتیں سب اللہ کی ہیں، بانٹنے والا میں ہوں. ٹھیک ہے. ان کا ایک نام ہے ناصر. ناصر کی میننگ ہے مدد کرنے والا، مدد. تو مدد وہ اس طرح کرتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو علم، وہ تو فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے دستے قدرت میرے کانوں کے درمیان رکھا، ٹھنڈک سی اتر گئی اور میں تمام علم کو جان گیا. اب کس چیز کو کب چھپانا تھا، کب ظاہر کرنا تھا، یہ اللہ تعالیٰ کی وحی کے مطابق چل رہا تھا. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ سورہ نجم میں ہی آتا ہے کہ وہ اپنی خواہش نفس سے کوئی بات زبان مبارک سے نہیں نکالتے. جہاں انہوں نے خاموش ہونا تھا وہاں خاموش ہوئے. آدم علیہ السلام کے لیے بھی بعض اوقات بڑی بے ادبی سی ہو جاتی ہے کہ وہ ان کو نکال دیا گیا، ان کو یہ کر. اب یہ اللہ تعالیٰ نے تو یہ پوری دنیا ایک اسٹیج بنا دیا، پروگرام بنا دیا. دنیا تو بسانی تھی نا اللہ تعالیٰ وہ اس کا بہانہ بننا تھا نا، تو اس کا بہانہ بنایا. تمام انبیاء یاد رکھیں معصوم ہوتے ہیں، معصوم عن الخطا ہوتے ہیں. انبیاء سے انبیاء غلطیاں نہیں کرتے، انبیاء کو غلطیاں کروائی جاتی ہیں. انبیاء نہیں بھولتے، ان کو بھلایا جاتا ہے. حضرت یونس علیہ السلام اگر بھولے تو وہ اپنے طور پر نہیں، یہی اللہ کی رضا تھی کہ آپ بھولیں. مثالیں بنانی تھی نا، مثالیں بنانی تھیں کہ یہ جب غلطی ہو جائے گی تو پھر اس غلطی کا تدارک کیسے ہوگا. حضرت آدم علیہ السلام 300 سال تک روتے رہے، 300 سال تک توبہ. اب وہ بتانا تھا نا کہ دیکھو میرا محبوب بندہ ہے، نبی ہے، اور وہ جب غلطی اس سے ہم نے خود کرائی غلطی، ورنہ وہ تو غلطیوں سے پاک تھے تمام انبیاء. تو ہم نے جب اس سے غلطی کرائی تو وہ نادم کتنے ہوئے. ان کو زمین پر بھیجا تو بعض کہتے ہیں کہ یہ جو ناخن ہیں یہ جنت کا حصہ، لباس کا حصہ رہ گیا، باقی چیزیں. اور اسی میں روایتیں آتی ہیں کہ ان میں سے ایک پر اللہ تعالیٰ نے جب انہوں نے دیکھا کہ یہ چیزیں جنت کی رہ گئی ہیں، تو ایک طرف انہوں نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا جلوہ دکھایا، تو ایک طرف اللہ کا نام لکھا ہوا، دوسری طرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم نام لکھا ہوا، تو انہوں نے چوم لیا. یہ جو نماز کے اذان کے بیچ میں چوما جاتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام، اور ضعیف حدیث کہہ دیا جاتا ہے. اس میں آپ بتاؤں، بات سے بات نکل جاتی ہے کہ برنباس کی گوسپل ہے. برنباس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے صحابی تھے. ان کا نام موجود ہے بائبل میں، ہر بائبل میں برنباس کا نام موجود ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یہ صحابی تھے. ان کی گوسپل کے نام کا ایک نسخہ ہے جو عیسائیوں نے چھپا دیا تھا. صدیوں کے بعد اٹلی کے میوزیم سے یہ نسخہ برآمد ہوا، پھر اس کے ترجمے کرائے گئے، اور اس کے ترجمے کرا کے ادھر ادھر جہاں جہاں بھیجنا تھا بھیجے گئے. اور اس میں جو ہے نا یہ روایتیں درج ہیں. اس میں کیا اس میں حضرت آدم علیہ السلام کی بھی روایت درج ہے انگوٹھے چومنے کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ. اس میں یہ بھی ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام چوما کرتے تھے، یہ بھی اس میں ذکر ہے. اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی فرمان ہے. عیسیٰ علیہ السلام خود جب بیان کر رہے ہیں تو خود بھی تو چومتے ہوں گے نا، خود بیان کر رہے ہیں کہ بھائی چوما کرتے تھے. حضرت آدم علیہ السلام تو ان کی سنت بن گئی. تو یہ تو آج کا مسلمان ہے نا جو زیادہ آگے پہنچ گیا ہے، اس پہ پھر فتوے لگتے ہیں یہ بدعت اور یہ شرک اور یہ سارا. لیکن بنی اسرائیل کا ایک واقعہ ادھر بیچ میں آ گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک آدمی تھا تورات پڑھتا تھا، اور تورات انجیل ان میں جگہ جگہ نام تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شانیں بیان ہوئی ہوئی تھیں، ان کے معراج کے سفر بیان ہوئے ہوئے تھے. ایون وہ تذکرہ تک تورات انجیل میں تھا جو 10 محرم کو پیش آیا. یہ تذکرے سب موجود ہیں. وہ جو ہولی ٹری کا وہ ہے جس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے، تو کسی پیس نے دیکھا تھا تو اس نے کہا کہ اس بچے کو جلدی سے یہاں سے، اس وقت وہ بچے راہب جو تھا جی، وہ تو بچے تھے، اس نے کہا یہاں سے جلدی. اس نے کہا آپ کو کیسے پتا؟ کہیں گے یہ نبی ہے، نبی ہے. ساتھ ساتھ بادل کہ جب چلتے بھی آتے ہیں اور جب لیٹتے ہیں شجر کے نیچے تو ٹہنیاں آگے تک ہو جاتی ہیں. تو اس کو کیسے نالج تھی؟ اور جب واقع کربلا ہوا تو وہ راہی بھی باہر نکلا تھا کہ یہ ایسا واقعہ تو ہماری اس میں لکھا ہوا ہے کہ ایسا ہوگا. یہ سب درج ہے. آج کا مسلمان زیادہ آگے اور زیادہ پکا مسلمان بن گیا ہے انفارچونیٹلی. تو بنی اسرائیل میں موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک آدمی تھا تورات میں، جہاں جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا تھا اس کو چومتا تھا. جب اس کا انتقال ہوا تو ایک صالحین میں سے کسی نے اس کو خواب میں دیکھا تو بڑے اچھے حال میں تھا. پوچھا کہ تمہارا یہ اتنا اچھا حال کیسے ہوا؟ کہنے لگا کہ میں نے جہاں جہاں نام آتا تھا میں اس کو چومتا تھا. تو یہ محبت کی بات ہے، ادب کی بات ہے. اور دوسرا یہ کہ جو سورہ فاتحہ میں آ گیا نا کہ اللہ ان کا راستہ عطا فرما جن پر تیرا انعام ہوا. لوگ بہت امپورٹنٹ ہیں، آپ کس سے دین لے رہے ہیں یہ امپورٹنٹ ہے. یہ حدیث جس کو لوگ کہتے ہیں نا ضعیف ہے، ضعف اس کے کانٹینٹ میں نہیں ہوتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اوتھینٹک رہتا ہے.
ضعف ہوتا ہے راویوں میں سے کسی ایک میں. اگر راوی میں سے کوئی ایک تھوڑا سا اس کے اوپر شبہ ہو کہ یہ صحیح نہیں ہے، اوتھینٹک نہیں ہے، پھر وہ حدیث ضعیف کہلاتی ہے. ضعیف کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ حدیث اب قابل عمل نہیں رہی اور وہ غلط ہو گئی. حدیث کبھی غلط نہیں ہوتی، کبھی ضعیف نہیں ہوتی، وہ راویوں پہ ہوتا ہے. راوی اتنے امپورٹنٹ ہیں کہ ان راویوں کو نہیں لیتی. اسی تو بخاری اور مسلم میں جو وہ والی ہیں جن میں ایک بھی وہ والا نہیں ہے جس پہ ذرا سا بھی شبہ بھی ہو، تو راوی اتنے امپورٹنٹ ہوتے ہیں. تو یہ امپورٹنٹ ہوتا ہے دین آپ لے کس سے رہے. یہ بہت زیادہ حضرت عزیر علیہ السلام کی حدیثیں بہت ہیں. نہیں مطلب ان کا وہ جب ان کی جمع کی گئی تھی تو جیسے ایک اونٹ کے اوپر وہ لادا جائے اس وزن سے بھی زیادہ تھا. عزیر ہی نام، عزیر تو نہیں، حضرت عزیر علیہ السلام تو وہ تھے نا، پیغمبر تھے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سب سے زیادہ مروی. اچھا ہم عزیر علیہ السلام کو وہی چوکے، ہم نے کہا وہ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو بھول کی بیماری بھی تھی. اور بعض لوگ اس پہ تانا بھی دیتے ہیں کہ اتنی بیماری بھی تھی، بھول جاتے تھے تو اتنی حدیثیں کیسے مروی ہو گئی. تو اس کا بھی میں نے آپ کو بتایا تھا، اگر یاد ہو تو دوبارہ وہ ٹائم اس میں ان چیزوں میں اتنا ہوتا ہے. لیکن یہ کہ وہ یہ تھا نا، یہ واقعی بھول کی بیماری تھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو. اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھول کی بیماری ہے، میرا دل ہوتا ہے کہ میں جو کچھ آپ سے سنوں مجھے وہ یاد رہے، میں آگے اس کو بیان کروں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی چادر بچھائی. انہوں نے اپنی چادر بچھائی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بظاہر اپنے خالی ہاتھوں سے یوں کچھ بھر بھر کے اس میں ڈالا، اس کو یوں بند کیا، کہا اپنے سینے سے لگا لوں. اپنے سینے مبارک سے لگایا، سینہ مبارک روشن ہو گیا، کھل گیا. اور کہتے ہیں اس کے بعد سے مجھے کوئی ایسی حدیث نہیں جو میں نے سنی اور مجھے یاد نہ رہی ہو. اور پھر لکھنے کا بھی کہا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ لکھ لیا کرو. انہوں نے جب ابھی شروع میں بتایا نا کاتبین وہی کم تھے، جس زمانے میں کاتبین وہی کم تھے، ان کے عربز جو تھے وہ لکھنا پڑھنا اتنا نہیں جانتے تھے، وہ اورل پہ چلتے تھے، یاد کرنے کو اپنا پرائڈ فیل کرتے تھے. تو کاتبان وہی کم تھے. جب کاتبان وہی کم تھے تو ایک موقع ایسا آیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا کرو، ابھی میری حدیثیں نہ لکھو، صرف میرے قرآن پاک کی آیتیں لکھو. اب ہم تو اردو میں ایکسپلینیشن ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو جب قرآن پاک کی آیت بیان کرتے تھے تو اس کی ایکسپلینیشن بھی عربک میں ہوتی تھی، وہ حدیث ہوتی تھی، وہ بھی وہی تھی، سب کچھ وہی تھا، کوئی چیز وہی نہیں، ایسا نہیں تھا اپنی طرف سے تو کچھ نہیں بتاتے تھے، تو سب کچھ وہی تھا. وہ جو ایکسپلینیشن تھی وہ حدیث تھی. تو انہوں نے ایک زمانے میں منع کر دیا، جس کو بعض لوگ بیس بنا کے کہتے ہیں کہ حدیثیں تو غلط ہیں، انہوں نے تو لکھنے کو منع کر دیا تھا. حالانکہ بعد میں جب کاتبان وحی کی تعداد بڑھی اور کافی حد تک قرآن پاک لکھ لیا گیا تو انہوں نے اجازت دی کہ اب میری حدیثیں لکھا کرو. تو پھر انہوں نے اجازت دی اب لکھا کرو. تو اس طرح سے یہ جو ہے آگے چلا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں جہاں بھی آپ جائیں، جن کو بھی سنیں، 5 چیزیں یاد رکھیں. اللہ کی محبت ظاہر سبھی کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسٹیٹس جو ہے، اگر رہی صحیح محبت میں بھی کمی آ رہی ہو نا تو وہ جگہ اس قابل نہیں ہے کہ آپ وہاں بیٹھیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو رتبہ ہے نا، اب جب محمد نام ایسا ہے مبالغے کا صیغہ ہے، تو جب کوئی کہتا ہے حد کر دیتے ہیں یہ لوگ تو اتنا اونچا کر دیتے ہیں، تو اونچا کیسے نہ کریں. ایک ڈفرنس ہے، وہ ڈفرنس خالق اور مخلوق کا، اس کے علاوہ ڈفرنس نہیں ہے. خالق اور مخلوق کا ڈفرنس ہے. اللہ نے اپنے محبوب، ہم آپ کو اللہ تعالیٰ نے اتنا عطا کیا ہے، ہم اپنی مرضی سے چلتے پھرتے ہیں، بیٹھتے ہیں، ہم کہتے ہیں میرا گھر. یہ تو میرا گھر نہیں ہے، ہمارا گھر تو آخری میں وہ 2 گز زمین کا ٹکڑا ہوگا. یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے امانتیں ہیں ہمیں ملی ہوئی. اللہ تعالیٰ نے جب ہمیں اتنا دیا ہے، ہم کہتے ہیں میری آنکھیں ہیں، بالکل سلامت ہے، ابھی ہم جو چاہیں بول رہے ہیں، جو چاہیں کہہ رہے ہیں، جس کو چاہیں گھر میں آنے دیں، جس کو چاہیں ہم کھلائیں، جس کو چاہیں نہ کھلائیں. اللہ نے ہمیں اختیار دے رکھا ہے. تو اپنے پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم جن کے بارے میں سورہ نجم میں فرما دیا، ہم نے اپنے بندے کی طرف وحی کی، جو وحی کی تمہیں اس سے غرض ہی کچھ نہیں. ہم نے کیا وحی کی؟ کہتے ہیں 90,000 ایسی وحی اس وقت اللہ تعالیٰ نے کی جس کا جبرائیل علیہ السلام کو بھی خبر نہیں تھی. ڈائریکٹ وحی قاب قوسین پہ، وہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ بس میں نے اپنی بندے کی طرف وحی کر دی. کیا کیا دے دیا؟ امت اسی میں پڑی ہے کہ تنبیہ کر دی، ان کو ایسا کر دیا، ان سے. جمیل تھی، سورہ لہب میں آئے گا. جمیل ابو لہب کی بیوی تھی. جب نہیں آئی کچھ عرصہ وحی تو اس نے کہا تھا کہ لگتا ہے کہ آپ کے رب نے آپ کو چھوڑ دیا ہے، نعوذ باللہ، استغفر اللہ، اور وحی نہیں آ رہی. جس پہ سورہ والضحیٰ آئی تھی کہ نہ آپ کے رب نے کبھی آپ کو چھوڑا. اور اس کا کیا حشر ہوا؟ ابو لہب اس کی بیوی سمیت وہ قرآن پاک میں سورہ لہب اتر آئی کہ اس کی بیوی بھی ساتھ میں ہے. تو دیکھیں آدم علیہ السلام کو صرف بشر دیکھ کے پیچھے ہٹا کہ بشر ہیں. آج بھی سوچیں کہ کون کون ہے جو ان کو صرف بشر کہتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف بشر کہنے والوں کو ڈرنا چاہیے. ایک اس کے سجدے 6 لاکھ سال کے تھے، سارے برباد ہوئے. اللہ تعالیٰ کا راندے درگاہ ہو جا، مردود قرار دیا.
ایک سجدہ نہ کرنے پہ وہ ان کو کس تعظیماً کرایا جا رہا تھا؟ اپنا نور ڈال کے، کیونکہ ان میں بھی نور تھا، نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے پھونک دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نور سب سے پہلے بنا دیا. وہ نور بھی ہیں، وہ بشر بھی ہیں. لیکن ابھی پچھلی میلاد میں آپ لوگ نہیں تھے، ورنہ اس میں حدیث ہی وہی میں نے بیان کی تھی جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تخلیق کس مٹی سے ہوئی. اب وہ اگر آپ چاہیں تو ابھی ڈسکس کر لیتے ہیں ذرا سی حدیث، تھوڑا سا یہ کم ہو جائے گا. یہ چیزیں اتنی امپورٹنٹ ہیں. دیکھیں ابلیس کا ہم بتائیں نا کہ وہ بن گیا شیطان، صرف یہ کہ یہ بشر ہیں، میں کیوں ان کو. اچھا یہ سجدے سے اتنی چیزیں قرآن پاک میں ہیں سجدے سے ریلیٹڈ. ایک اور جی پانی ہم نے رکھنا تھا، چلیے تو فریج میں سے نکال لیجیے گا تو کیا نہیں آپ کو ملے گا نہیں. 1 منٹ رکیں، گلاسوں کے اندر ٹرے رکھی ہوئی ہم نے رکھنا تھا بالکل بھول گئے. آپ کہاں جاتی ہیں؟ فیض ون. تجوید اور تفسیر دونوں کے لیے؟ نہیں مطلب ایسے تو میں زیادہ سفیر کے پاس آتی ہوں. ابھی تھوڑے دیر کلاسز میں رہی تھی کالر کے پاس، یہ عسکری 5 میں اسٹریٹ 10 پہ لیکن بس وہ ڈسکنٹینیو ہوا تو میں تو بس پھر اب یہاں کنٹینیو کروں گی انشاءاللہ. وہ حدیث اتنی خوبصورت ہے اور شاید آپ نے بھی کبھی نہیں سنی ہوگی. وہ حدیث یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جب جس میں اطہر بنانے کا وقت آیا تو اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ جاؤ فلاں جگہ کے مقام سے مٹی لے کر آؤ، کیونکہ ہر ذی روح کو مٹی سے بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے، تو ان کے لیے بھی مٹی چاہیے تھی. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام ادھر جب مٹی لینے گئے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے پیچھے سے کیا کیا ہے کہ حکم دیا فرشتوں کو کہ یہ جو مدینے کی جو جنت ریاض الجنہ کہلاتا ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قبر انور سے لے کر اور وہ منبر تک، یہاں پر جنت کا ٹکڑا جوڑ دیا گیا. اب جنت کا ٹکڑا یہاں جوڑ کے لیول کر دیا گیا. اب جب ان کو بتایا مدینے کی اس جگہ سے جا کے مٹی لے کر آؤ، جو مٹی انہوں نے اٹھائی وہ ایکچولی جنت ہی کی مٹی تھی، کیونکہ جنت کا ٹکڑا پہلے وہاں جوڑا جا چکا تھا. تو جس جگہ سے قبر انور سے مٹی اٹھائی وہ تو وہی جگہ تھی جو جنت سے آیا ہوا حصہ تھا. تو ان کی جنت کی ہر چیز کیا ہے؟ نور ہے. جنت کی ہر چیز نور ہے، جنت کی مٹی بھی نور ہے، جنت کے پتے بھی نور ہے. تو جب جنت کی مٹی سے ان کو بنایا گیا تو ان کو تو مٹی بھی نور والی ملی. تو کیا ہم جیسے بشر وہ ہو سکتے ہیں؟ وہ مٹی بھی نور کی مٹی، جنت کی مٹی. ہم لوگ کی تو عام سی مٹی سے بنایا گیا. اور کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ جگہ اتنی محبوب تھی کیونکہ جو ہم آپ وہ ایک مصرع ہے نا، پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا. پہلے تو اتنا اندازہ نہیں تھا، پھر اب پتہ چلا کہ ہم سب جو پیدا کیے گئے ہیں، ہمارے اندر وہ مٹی یوز کی گئی ہے جہاں ہماری قبر بنے گی. جی یہ ابھی پچھلے دنوں ٹی وی پر پروگرام آ رہا تھا تسلیم صابری کا، بہت پیارا پروگرام. تو اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جگہ سب سے زیادہ محبوب تھی کیونکہ یہی ان کی آخری آرام گاہ بھی بننی تھی. ہم سب کی جسم میں جو مٹی یوز کی گئی ہے وہ مٹی ہماری ہی قبر میں سے لی گئی ہے. ہم نے اسی مٹی میں جانا ہے، اس لیے پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا. جس خمیر سے گندھائے ہیں نا وہیں جانا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پتا تھا کہ جہاں سے مجھے گھوندا گیا ہے، ان کو نور کی مٹی سے بنایا گیا. بتائیں کہ وہ نور کی مٹی سے بننے والا جو پیکر ہے بشری، کیا وہ ہمارے جیسا ہو سکتا ہے؟ جو جنت کی مٹی سے بنا، نور کی، ان کی تو بشریت بھی نورانی صلی اللہ علیہ وسلم. نہیں کرتے ہیں نا لوگ یہ رکھتے ہیں کہ وہ بشر ہیں عام، ہمارے وہ عام بشر ہیں. جب وہ کر سکتے ہیں ہم بھی کر سکتے ہیں. ہمارے تو پہلا میلاد میں ہوا ہی یہی تھا. بالکل یہی تو ہم بتا رہے ہیں کہ ہمارے یہاں پہلے میلاد میں پرابلم ہی یہی ہوئی تھی. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جگہ جگہ کہا ہے کہ جس میں ان کی اتباع نہیں کری. لیکن جو اپنے جیسا جو ملاتے نا، جیسے سورہ کہف آئے گی آخری آیت ہے کہ کہہ دیجئے میں بھی تمہاری مثل بشر ہوں. اس کو لوگ کوٹ کرتے ہیں کہ کہہ تو دیا کہ تمہاری طرح کا بشر ہوں. آگے آتے مجھ پر وہی ہوتی ہے. اب بتائیں وہی ہو کے کیا ڈفرینٹ نہیں ہو گیا ایک انسان؟ وہ انسان رہا، وہ ویسا انسان رہا جیسے بظاہر کہہ رہے میں تمہاری مثل ہوں، بظاہر دیکھنے میں تم جیسا ہوں، لیکن میرے اوپر وہی آتی ہے. ویسے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی سب انسانوں سے افضل، پھر وہ تمام نبیوں میں افضل، تمام الملائکہ سے افضل. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی ہے کہ تمام پیغمبروں میں فرق نہیں کرو، لیکن لیکن پھر بھی آپ دیکھیں گی آگے پوری قرآن پاک کا ایک پارہ آئے گا جس میں اللہ تعالیٰ نے درجات کے بعض کو ہم نے بعض کو فوقیت دی.
تو وہی بعض پر بعض کو فوقیت دی. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کرٹسی میں انہوں نے کہا، کرٹسی میں انہوں نے کہا، آپ کو ہاں مطلب صحابہ کرام کو کہا کہ کسی میں فرق نہ کرو، یعنی کسی کو ہلکا نہ جانو. ہر کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو ٹیچنگ ہی ظاہر ہے ایسی تھی کہ وہ انسان کو وہ ہر چیز بالکل. بتانا. تو اچھا اب یہ شیطان کا ذکر ہوتا ہے کہ شیطان نے جو ہے یہ کیا اور اس کے بعد اس نے غلطی کی اور اس کو راندہ درگاہ کر دیا گیا. اچھا اب یہ ہے کہ آگے چلتے ہیں. آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام کا سارا ذکر ہم لوگوں کا ہو گیا. اب دعا کیسے قبول ہوئی؟ جب انہوں نے وہی عرش پہ انہوں نے جنت میں بھی دیکھا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اللہ کے نام کے ساتھ جڑا لکھا ہوا ہے، سکھا دیے، اور وہ چند کلمات جو سکھائے ان میں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ دے کر دعا مانگی کہ اللہ تیرے یہ جو تو نے اپنے نام کے ساتھ جوڑ رکھا ہے، ان کا واسطہ، ان کا وسیلہ دیتا ہوں، ان کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ 300 سال وہ روتے رہے. 300 سال کے بعد جب انہوں نے عرش کی طرف دیکھا تو پھر وہ کلمہ شریف لکھا نظر آیا، اور پھر انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لے کر ان کے وسیلے سے دعا کی، اور پھر یہ دعا فوراً قبول ہوئی. اور حضرت آدم علیہ السلام سے غلطی کروائی گئی تو ہم کو یہ سبق بھی دیا گیا کہ دیکھو غلطی ہو جائے تو ندامت کے آنسو بہانا، اکڑ نہ جانا کہ کیا ہو گیا، ایسا تو ہو ہی جاتا ہے ایسا. وہ اس کے باوجود بھی فرما رہے ہیں ربنا ظلمنا انفسنا، پیغمبر ہو کے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے رب ہم نے ہی اپنی جانوں پر ظلم کیا. تو یہ کتنی بڑی بات ہے. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ جو ہے ہم لوگوں کو سکھا رہا ہے کہ دیکھو یہ چیزیں ہیں، ان ہستیوں کو اس طرح فالو کرو، ان کی بے ادبی نہ کرو کہ ان کو ایسے ہی ڈال دیا، ان کو یہاں آ گئے وہ وہاں، اس طرح سے کہنے کے بجائے ان کی تکریم کرو کیونکہ وہ بھی پیغمبر ہیں. پھر بنی اسرائیل کا ذکر بہت زیادہ آیا ہے، اور بنی اسرائیل کے واقعات جو ہیں یہ آیت نمبر 30 میں تو سارا وہی مکالمہ ہے جو ہم لوگ نے ڈسکس کر لیا ہے. آگے آیت نمبر 40 دیکھیں کہ اے اولاد یعقوب میرے وہ انعام یاد کرو جو میں نے تم پر کیے اور تم میرے ساتھ کیا ہوا وعدہ پورا کرو. پھر آتا ہے آیت نمبر 41 کہ اس کتاب پر ایمان لاؤ جو میں نے اتاری ہے، یہ تصدیق کرتی ہے جو تمہارے پاس ہے، تم ہی سب سے پہلے اس کے منکر نہ بنو. کیونکہ یہودیوں نے یہ جو خرید و فروخت کا آ رہا ہے کہ تھوڑی سی قیمت پر خرید و فروخت نہ کرو اس کی، تو انہوں نے وہی کوالٹیز چھپا دی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، ورنہ وہ تو اپنے بیٹوں سے زیادہ ان کو پہچانتے تھے. اس کے بعد آپ دیکھیں کہ اور اچھا ہماری کتاب میں یہ سورہ بقرہ کی بالکل شروع کی جو آیت ہے تو آپ دیکھیں تو خاتم النبیین کا تو یہ بھی دلالت کرتی ہے یہ والی آیت کہ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، کہ اور کتابوں پر ایمان لاؤ اور اس کے اور یعنی ان کتابوں پر جو پہلے اتر گئیں اس سے پہلے اس پر بھی ایمان لاؤ. اگر بعد میں کوئی اور اترنی ہوتی تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کے بعد والی پر بھی ایمان لانا. تو یہ بھی تو ختم نبوت پر ہی دلالت کرتی ہے نا، یہ والی بھی جو ہماری آیت ہے سورہ بقرہ کی، کہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ آخری وہ ہے کتاب ہے، اور اس کے بعد نہ کوئی کتاب آئے گی، نہ اس کے بعد کوئی شریعت آئے گی، اس کے بعد صرف اور صرف قیامت ہی آئے گی، باقی کچھ بھی نہیں ہوگا. اچھا اب آگے جو ہے آپ دیکھیں تو اولاد یعقوب کا ذکر آ گیا. پھر آگے آپ چلیں تو آیت نمبر 47 پر تو پھر دوبارہ یہی آ رہا ہے اے اولاد یعقوب میرے وہ انعام یاد کرو جو تمہیں میں نے دیے ہیں، اور اس دن سے ڈرو جب کوئی معاوضہ قبول نہ کیا جائے گا. آیت نمبر 48 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے. آگے آپ دیکھیں تو سارا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزوں کا ذکر ہے. آیت نمبر 53 میں جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب اور حق و باطل میں فرق کرنے والا معجزہ عطا فرمایا تاکہ تم، اللہ فرماتا ہے کہ اور یاد کرو جب ہم نے فرمایا اس شہر میں داخل ہو جاؤ، جہاں سے چاہو خوب جی بھر کے کھاؤ، اور دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا اور کہتے جانا ہتوتن. ٹھیک ہے، ہتوتن یعنی اس کے میننگ تھے بخشش چاہتے ہیں ہم، لیکن وہ اپنی اکڑ میں آ گئے، وہ غرور میں آ گئے، وہ اس کو بگاڑ کے بولتے ہوئے ہنتاتن گندم کا دانہ اس طرح سے جو ہے وہ بولتے ہوئے اندر داخل ہوئے. یعنی انہوں نے بنی اسرائیل نے کون سی ایسی چیزیں جو نہ کی ہو، اور انہوں نے کلمے سے کلمہ بدل ڈالا اور بہت بڑا گناہ کمایا اس طرح سے. اور بار بار دیکھیں تو ہم یہی دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بار بار یعنی عذاب بھی دیے، ان کو تنبیہ بھی کی، ان کو معجزات بھی سب سے زیادہ ملے، نبوت بھی ان کے بہت بالکل، ان کو من و سلوہ بھی آسمان سے ان کے نازل ہوا، سب کچھ ہوا، لیکن اس کے باوجود وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں ڈٹرمنیشن کے ساتھ لگے رہے.
پھر آیت نمبر 61 دیکھیں کہ جب تم نے کہا ہے موسیٰ علیہ السلام ہم فقط ایک ہی کھانے سے یعنی من و سلوہ پر ہرگز صبر نہیں کر سکتے، تو آپ اپنے رب سے ہمارے حق میں دعا کیجئے۔ اب آگے جب یہ آتا ہے نا، آگے تابوت سکینہ کا ذکر آئے گا، تابوت سکینہ میں کہتے ہیں من و سلوہ بھی رکھا ہوا تھا، یعنی ان کے تو تبرکات تھے ہی، حضرت ہارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اور باقی پیغمبروں کے بھی کپڑے اور اس طرح چیزیں رکھی ہوئی تھیں۔ من و سلوہ کا بھی بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ بھی ہوگا، وہ بھی رکھا ہوا تھا۔ اور آج تک دیکھیں یہودی کتنے پکے ہیں، وہ آج تک ڈھونڈ رہے ہیں، وہ تلاش میں تابوت سکینہ کی جو اللہ تعالیٰ نے کہاں اٹھا لیا۔ اور تابوت کا لفظ ہمارے یہاں بھی ووڈن باکس کے لیے یوز ہوتا ہے، لیکن وہ ریلیٹڈ ہم لوگوں کے یہاں ہوتا ہے کفن کیریئر سے، لیکن تابوت ایکچولی صندوق کا سکینہ یعنی سکون دینے والا، تو اس میں یہ سب کچھ بھی تھا۔ اچھا، اب آیت نمبر 62 دیکھیں، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جو یہودی ہوئے اور جو نصارہ اور صابی تھے یعنی ستاروں کی پرستش کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اور جو آخرت کے دن پر ایمان لائے اس نے اچھے عمل کیے تو ان کے پاس، ان کے رب کے پاس جو ہے ان کے لیے بہت اچھا اجر ہوگا۔ پھر عہد اللہ تعالیٰ یاد کرا رہا ہے آیت نمبر 63 میں کہ یاد کرو جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا، اور یاد نہیں ایک مرتبہ کوہ طور اٹھا کے کھڑا کر دیا تھا ان کے اوپر سروں پر، اور وہ سجدے میں بھی پڑے ہوئے تھے اور ڈر کے دیکھتے بھی جاتے تھے چوری چوری کہ یہ کہیں ہمارے اوپر آ تو نہیں جائے گا، اور توبہ بھی کرتے جاتے تھے، اور ہم نے تمہیں جو کچھ دیا ہے اسے مضبوطی سے پکڑے رہو، لیکن اور تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ تو ایسے ایسے ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے آزمائشیں اور عذاب بھی ڈالے اور انہوں نے سرکشی بار بار کی۔ آیت نمبر 67 میں دیکھیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے گائے ذبح کرو جو قتل ہو گیا تھا، اور ان کا گائے ذبح کریں، اور پھر انہوں نے مذاق بنا لیا کہ گائے کیسی ہو اور کیسی نہ ہو، اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ زیادہ سوال نہ کرو۔ جیسے حج کے معاملے میں کسی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حج فرض ہو گیا، ایک نے پوچھا ہر سال کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رخ انور موڑ لیا، 2-3 دفعہ اس نے سوال کیا، اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں ہاں کہہ دیتا تو پہ ہر سال کا حج فرض ہو جاتا۔ تو زیادہ سوال جو ہے وہ پوچھنے اتنے صحیح نہیں رہتے، تھوڑا سا بس آ گیا ٹھیک ہے حج کرو، ایک حج کرو تو کلیئر آ گیا۔ گائے چاہیے تھی تو بھائی گائے لے آتے، جو بھی اچھی لگتی وہ والی گائے لے لیتے، لیکن وہ پھر انہوں نے اس کا مذاق بنا لیا۔ تو یہ سارا اس میں ذکر ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 74 میں دیکھیں کہ دلوں کی سختی کے بارے میں اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ تمہارے دل کتنے سخت ہو گئے ہیں، پتھر سے زیادہ سخت ہو چکے ہیں، اور پتھر تو پھر ایسے ہوتے ہیں جن میں سے نہریں پھوٹ پڑتی ہیں، لیکن تمہارے دل تو پتھر سے زیادہ سخت ہو گئے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ انسان جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کا دل پر ایک سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے، اگر توبہ کر لیتا ہے تو صاف ہو جاتا ہے، نہیں کرتا ڈٹرمنیشن کے ساتھ کرتا چلا جاتا ہے گناہ پہ گناہ، تو اس کو جو ہے وہ کالا ہو جاتا ہے، پورا زنگالود اس کا دل ہو جاتا ہے، اور پھر دل اس طرح سے سخت بھی ہو جاتا ہے۔ اور نرم کس طرح سے پڑتا ہے؟ نرم اس طرح پڑتا ہے کہ جب انسان اللہ تعالیٰ کے آگے روتا ہے، گریا کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے کہتا ہے کہ اللہ ہم ربنا ظلمنا انفسنا، یہی جب کہتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے دل کو نرمی عطا فرماتا ہے۔ اچھا، اب آگے آپ چلیں تو 76 آیت ہے کہ ان کا حال تو یہ ہو چکا ہے، بلکہ آپ پہلے 75 دیکھیں کہ کیا تم یہ توقع رکھتے ہو کہ وہ یہودی تم پر یقین کر لیں گے، جبکہ ان میں سے ایک گروہ کے لوگ ایسے تھے جنہوں نے کلام اللہ یعنی اللہ کا کلام جو اس وقت ان کے تورات آیا تھا اسے سمجھنے کے بعد خود بدل دیا تھا، خود ہی وہ بدل دیتے تھے، تورات کے احکامات بدل دیتے تھے۔ اور ان کا حال تو یہ ہے کہ جب اہل ایمان سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تمہاری طرح ہیں، اور ان پر ایمان لے آئے ہیں۔ تو آگے آپ آ جائیں تو آیت نمبر 89 دیکھیں۔ 89 آیت ہے کہ اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے وہ کتاب آئی، جب آتا ہے وہ کتاب آئی تو انڈرسٹوڈ ہے کہ قرآن پاک کا ہی ذکر ہے، جو اس کی تصدیق کرنے والی ہے جو ان کے پاس موجود تھی۔ تو وہ یہودی تھے، تورات تھی، تورات کی تصدیق کرنے والی تھی، ان کی کتاب میں بھی قرآن کی تصدیق ہے، قرآن میں ان کی تصدیق ہے۔ تو اس سے حالانکہ اس سے پہلے خود نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ ان کے یعنی ان کے وسیلے سے یہ دعا مانگتے تھے۔ اس بارے میں ایک حدیث ہے کہ جب کفار تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ابھی بعثت نہیں ہوئی تھی، تو ایک دفعہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قریش کے کفار سے پوچھا کہ یہ کیا ہو گیا کہ جب تک یہ کتاب نہیں آئی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہمارے درمیان تھے، تو تم اسی کتاب کے وسیلے سے، نبی آخر الزماں کے وسیلے سے
تم دعا مانگتے تھے اور ہم سب دعا مانگتے تھے اور ہمیں جنگ میں فتح نصیب ہوتی تھی، کیونکہ تورات میں ذکر تھا تو ان کے وسیلے سے ہم مانگتے تھے اور دعا قبول ہوتی تھی. اور اب جب وہ آ چکے ہیں، کتاب بھی آ چکی ہے، تو اب تم کافر ہو گئے اور ہم مسلمان ہو گئے. یعنی ہم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑ گئے، اب تم ان کو نہیں مانتے. ایگو آ گئی، اس میں سے کیوں نہیں ہے، ہماری نسل میں سے کیوں نہیں ہے. تو یہ جو ان کا حالانکہ اس سے پہلے وہ خود اس کے وسیلے دے دے کر وہ دعا مانگتے تھے، انتظار کرتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، بہت انتظار کرتے تھے. لیکن جب پیدا ہو گئے اور ان کو پتا چلا یہ قریش میں سے ہیں، تو انہوں نے ان کی آیتیں اپنے تورات میں ہی بدل دیں کہ اگر ہم نے یہ ایسی بالکل ان کو یہ ڈر لگا کہ اگر ایسی ہی رہنے دی ہم نے آیتیں تو لوگ تو ان کو دیکھ کر جوک در جوکی مان لے آئیں گے ان کے اوپر، تو ہماری تو چودراہٹ ہی ختم ہو جائے گی. تو انہوں نے اپنی جانوں کا یہ اس سلسلے میں یہ آیت ہے کہ جب ان کی طرف یہ سب کچھ آ گیا جس پر یہ فتح کافروں پر فتح کی کامیابی کی فتح کی دعا مانگتے تھے، تو جب ان کے پاس وہی نبی تشریف لے آ گیا، قرآن آ گیا، تو جس سے پہلے وہ پہچانتے تھے اسی کے منکر ہو گئے. تو یہ انہوں نے بہت کچھ کیا اس طرح کا کام کہ جس سے وہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی انہوں نے مول لی. اور آپ آیت نمبر 96 دیکھیں تو آپ انہیں یقیناً سب لوگوں سے زیادہ جینے کی ہوس میں مبتلا پائیں گے. یہودیوں کا ہی ذکر ہو رہا ہے کہ یہودی جو ہے نا وہ زندگی سے بہت محبت رکھتے ہیں، ایمان والے نہیں ہیں، اور یہ مشرکوں سے بھی زیادہ اور جو ہیں یہ آپ ان کو دیکھیں گے کہ یہ زندگی کی ہوس کریں گے. آیت نمبر 96 ہے یہ. تو اور ہر ایک ان میں سے یہ چاہتا ہے کہ کاش 1000 برس کی عمر مل جائے. اگر اتنی عمر بھی مل جائے گی تب بھی یہ عذاب سے بچنے والے نہیں ہیں. آگے آیت نمبر 100 دیکھیں کہ اور کیا ایسا نہیں کہ جب بھی انہوں نے کوئی عہد کیا تو ان میں سے ایک گروہ نے اسے توڑ کر پھینک دیا، بلکہ اکثر ان میں سے ایمان ہی نہیں رکھتے. اور اسی طرح جب ان کے پاس اللہ کی جانب سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے جو اس کتاب کی تصدیق کرنے والے ہیں، جب بھی ان کا ذکر آتا ہے ساتھ میں آپ نوٹس کریں گے یہی آتا ہے جو اس کتاب کی تصدیق کرنے والے ہیں، اور جو ان کے پاس پہلے سے موجود تھی. تو انہوں نے کیا کیا، ایک گروہ نے اس کتاب کو، تورات کو پس پشت پھینک دیا، گویا وہ جانتے ہی نہیں ہو، اور جیسے انہیں خبر ہی نہ ہو کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے. آگے آیت نمبر 104 میں تذکرہ ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کا کہ یہودی کہتے تھے کہ یہ جادو کے زور پہ حکومت کرتے ہیں، کہ وہ یہود جو ہے نا یہ تو اس جادو کے پیچھے بھی لگ گئے تھے جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے عہد حکومت میں شیاطین پڑھا کرتے تھے. سوچیں جادو کتنی بری چیز ہے کہ شیاطین پڑھا کرتے تھے، اور کہتے ہیں جو اس جادو میں اگر لگ گیا تو مسلمان نہیں رہے گا، اسلام سے ہی خارج ہو جائے گا، وہ مسلمان رہے گا نہیں. تو ہاروت ماروت اسی آیت میں ذکر آتا ہے نا کہ شیاطین پڑھا کرتے تھے یہ جادو، اور یہ کہتے تھے سلیمان علیہ السلام تو اسی کی مدد سے حکمرانی کر رہے ہیں. اور حالانکہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کوئی کفر نہیں کیا، اور شیطانوں نے کیا جو کفر کیا، وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے. پھر اللہ تعالی نے شہر بابل میں ہاروت اور ماروت نامی 2 فرشتے اتارے، اور دونوں کسی کو کچھ سکھاتے نہیں تھے، یہاں تک کہ کہہ دیتے تھے کہ ہم تو محض آزمائش ہیں، تم نہ سیکھو. اور پھر اگر کوئی بہت پیچھے پڑتا اور سو تم کافر نہ بنو. اور اس کے باوجود وہ یہودی ان دونوں سے ایسا منتر سیکھتے تھے جس کے ذریعے شوہر کو بیوی کے درمیان جدائی ڈالتے. یعنی اور جادو ہوتا ہی یہی ہے نا، ہم لوگ جو قرآن پاک کی آیتیں پڑھتے ہیں وہ تو ہم بھلائی کے لیے، اچھائی کے لیے پڑھتے ہیں، ظاہر اس میں بھلائی ہی بھلائی ہے. ہم چیزوں کو قرآن پاک کے ذریعے سے حل کرتے ہیں، اور جادو جو کرنے والا ہے وہ غلط عملیات سے وہ غلط ہی کرنا چاہتا ہے، وہ جیلسی میں کچھ کرتا ہے، تو اس لیے وہ ہمیشہ نیگیٹو ہی رہتا ہے. تو وہ فرماتے ہیں یہ جو، حالانکہ وہ اس کے ذریعے کسی کو بھی نقصان نہیں پہنچاتے مگر اللہ ہی کے حکم سے. یعنی اگر جادو کہتے ہیں کہ انسان جادو برحق ہے اور انسان کو قبر میں لے جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کا تقدیری اسی طرح لکھی ہے کہ وہ اسی طرح سے ہلاک ہو کے اس نے جانا ہے، تو جادو اس کے اوپر اللہ کے حکم کے بغیر وہ بھی نہیں ہوتا. اللہ کے حکم کے بغیر تو وہ بھی اللہ تعالیٰ نے دکھایا کہ ان پر بھی اثر ہوا، صورتیں آئیں. قرآن ہی ہر چیز کا حل ہے.
قرآن میں ہر چیز کا حل ہے، جادو کا حل، قرآن کو شفا قرار دیا۔ بالکل بالکل۔ اور دیکھیں نا سورہ فاتحہ کو تو سب سے زیادہ بڑا کہہ دیا کہ یہ اگر پڑھتے رہو تو اس میں تو یہ پورے قرآن کا مغز ہے ایک طرح سے۔ تو یہ جو فرشتے تھے یہ منع کرتے تھے کہ یہ مت سیکھو، لیکن انہوں نے اس کو سیکھا، اس پہ عمل کیا، اور وہ اگر ایمان لے آتے تو پرہیزگاری کرتے تو اللہ کی بارگاہ میں ثواب بھی ملتا اور کہیں بہتر ٹھکانہ ملتا۔ آیت نمبر 104 ہے کہ اب ایمان والوں کو مخاطب کیا گیا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے مدینہ تو مدینے میں یا تو ایمان والے مومن تھے یا منافق تھے، یہی دو کیٹیگریز رہتی تھیں۔ تو اب یا ایھا الذین آمنو کہ اب تم ایمان لے آئے ہو، اب سیکھو کہ پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کیسے کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان کو رائنا مت کرنا کہنا، اے ایمان والو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے رائنا مت کہا کرو، بلکہ انظرنا کہا کرو اور بغور سنتے رہا کرو۔ وہ بھی اس لیے کہ وہ جو یہودی کے رائنا سردار آتے تھے نا تو وہ مذاق اڑاتے تھے اس چیز وہ کا اس کو نا، کھینچ کے بولتے تھے اور کھینچ کے تو اس کا بولتے تھے، مطلب بدل جاتا چرواہے کا مطلب ہماری بکریاں چرانے والا بن جاتا۔ تو اللہ تعالیٰ کو تو اللہ کو برا لگا اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی سی بھی جو چیز ہے وہ بھی ناگوار گزری، اللہ تعالیٰ نے کہا کہو ہی نہیں رائنا اور کہو ہی انظرنا۔ اب یہ جو انظرنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم، خود ہی درود بھیجتے ہیں، بے تو شک اللہ اور اس کے آپ کی فرشتے ہیں، بات ہے کہ وہ تو پھر بالکل۔ اب یہ انظرنا یعنی نظر کرم فرمائیے، اب یہ نظر کرم فرمائیے تو یہ صرف ان کی حیات مبارکہ ہی تک کے لیے تو نہیں تھا، قرآن پاک نازل ہوا قیامت تک کے لیے، اس کی تمام آیتیں قیامت تک کے لیے ہیں۔ تو نعتوں میں اشعار ہوتے ہیں نا، یا شاہ امم ایک نظر کرم یا نظر کرم خدارا، تو یہ نظر کرم یہیں سے آیا ہے کہ ان کی نظر کرم آج بھی ہے۔ یہ صرف یہ نہیں کہ اب وہ پردہ فرما گئے تو یہ اب ہم کہنا بند کر دیں گے، اب ہم نہیں کہہ سکتے کہ اب آپ نظر کرم فرمائیں، وہ تو شہید ہیں، ان کا تو نام ہی شہید ہے، وہ تو گواہ ہیں، تو وہ کیسے ختم ہو سکتے ہیں؟ وہ تو دیکھ رہے ہیں، وہ سن رہے ہیں، وہ سمجھ رہے ہیں، ان کو پتہ ہے، ان کو اپنی امتیوں کا وہ فرماتے ہیں کہ یہ تو ایک پروٹوکول ہے نا کہ فرشتے ملائکہ جو ہیں وہ دسترخوان، وہ ایک چاندی کی تشت میں سونے کی قلم سے یا سونے کی تشت پہ چاندی کی قلم سے درود شریف پڑھنے والے کا نام اس کے باپ کے نام کے ساتھ پیش کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، لیکن وہ خود بھی ڈائریکٹ سنتے ہیں، وہ کہتے ہیں میں ہر ایک کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔ اور سوچیں کوئی ایک ایسا وقت ہوگا جب کوئی درود و سلام نہ پڑھ رہا ہو، یہ ہمارے نماز ہی ہوتی ہے تو سب سے پہلے ہم سلام بھیجتے ہیں، یا ایھا الذین یا ایھا النبی، التحیات میں جو ہم لوگ پڑھتے ہیں پہلے سلام بھیجتے ہیں پھر درود پڑھتے ہیں، اور ہر ایک کا وہ جواب دیتے ہیں۔ تو یہ آیتیں جتنی بھی ہیں وہ اینڈ تک کے لیے ہیں۔ تو آج بھی ہم جب کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نظر کرم فرمائیے تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، بعض لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں ان چیزوں میں، تو یہ چیزیں ان چیزوں سے ثابت ہوتی ہیں۔ اب آگے چلیں تو آیت نمبر 106 آگے کہ ہم جب کوئی آیت منسوخ کر دیتے ہیں یا اسے فراموش کرا دیتے ہیں تو اس سے بہتر یا ویسی ہی کوئی آیت اور لے آتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر مکمل قدرت رکھتا ہے۔ پھر آگے آیت نمبر 108 میں، اے مسلمانوں کیا تم چاہتے ہو کہ تم بھی اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح سوالات کرو جیسے اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیے گئے، اور وہی سوالات ہیں کیسی گائے، کیسا ہو، کس کلر کی ہو، کس عمر کی ہو، تو حد سے زیادہ سوالات سے کہا گیا ہے کہ بچیں۔ اور آگے پھر آیت نمبر 110 میں دیکھیں تو نماز قائم کرو، اب نماز قائم کرو، زکوٰۃ دیا کرو۔ آگے کہیں اب آتا ہے کہ 114 آیت آگے، اور شخص سے بڑھ کر کون ظالم ہوگا جو اللہ کی مسجدوں میں اس کے نام کا ذکر کیے جانے سے روک دے اور انہیں ویران کرنے کی کوشش کرے، انہیں ایسا کرنا مناسب نہ تھا کہ مسجدوں میں داخل ہوتے مگر ڈرتے ہوئے، ان کے لیے دنیا میں بھی ذلت ہے اور آخرت میں بھی بڑا عذاب ہے۔ اس کو بعض کہتے ہیں کہ یہ اس زمانے کی بات ہے جب بخت نصر نے تخت و تاراج کر دیا تھا سارا کچھ، اور بیت المقدس میں تو دوبارہ مسلمان اس شاہ و شوکت سے داخل نہیں ہو سکے نا۔ اگلی آیت میں کیا آتا ہے کہ اس میں تو یہی آ رہا ہے نا کہ یعنی یہ ظلم کیا تھا نا، خالی کرا لی تھی یہ مسجد اور بالکل ویران کر دی تھی، اس کو ختم کر دیا تھا، اتنا اس کو تہس نہس کر دیا تھا، تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان کے لیے ذلت ہے، سخت ذلت ہے۔ پھر آگے آتا ہے کہ اور مشرق و مغرب کا سب کا اللہ ہی ہے، اور پس تم جدھر بھی رخ کرو ادھر اللہ ہی کی توجہ ہے اور اللہ ہی کا جلوہ ہے بے شک۔ پھر آیت نمبر 116 میں آ جاتا ہے کہ اور وہ کہتے ہیں اللہ نے اپنے لیے اولاد بنائی ہے، آج بھی وہ ٹرینٹی کے تصور پہ، یعنی اس وقت سے ٹرینٹی کا تصور جو ہے عیسائیوں کا وہ شروع ہو چکا تھا،
اسی وقت سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے انہوں نے ان کو اللہ کا بیٹا نعوذ باللہ کہہ کے اور اس طرح کی باتیں کرنی شروع کر دی تھیں. اور 118 میں کیا آتا ہے کہ اور جو لوگ علم نہیں رکھتے کہتے ہیں کہ اللہ ہم سے کلام کیوں نہیں فرماتا یا ہمارے پاس براہ راست کوئی نشانی کیوں نہیں آتی. اسی طرح ان سے پہلے لوگوں نے بھی انہی کی جیسی بات کی تھی اور ان سب لوگوں کے دل آپس میں ایک جیسے ہیں. بے شک ہم نے یقین والوں کے لیے نشانیاں خوب واضح کر دیں. اور اسی طرح جیسے اللہ پر ایمان لانا ان کے لیے مشکل ہوتا تھا یا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا, ان کی سمجھ میں بات نہیں, کیونکہ دلوں پہ پردے پڑ گئے ان کی اپنے دلوں کی سختی کی وجہ سے, کیونکہ اپنے دلوں میں ان کی سختی تھی اس لیے ان کو کوئی چیز سمجھ ہی نہیں آتی تھی. آگے آپ دیکھیں کہ آیت نمبر 124 ہے. اور وہ وقت یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے کئی باتوں میں آزمایا تھا تو انہوں نے وہ پوری کر دی. اللہ نے فرمایا میں تمہیں لوگوں کا پیشوا بناؤں گا. اور یہ بھی ارشاد ہوا اور میری اولاد, انہوں نے عرض کی کہ کیا میری اولاد میں سے بھی, ارشاد ہوا ہاں مگر میرا وعدہ ظالموں کو نہیں پہنچتا. اور پھر جب یاد کرو نیکسٹ آیت ہے کہ جب ہم نے اس گھر خانہ کعبہ کو لوگوں کے لیے رجوع اور اجتماع کا مرکز جائے امان بنا دیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ کو مقام نماز بنا لو, یہ ہم نے فرمایا واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی, اللہ تعالیٰ نے فرما دیا اس جگہ کو, اور اس جگہ کو کیوں بنا لو نماز کی جگہ, کیونکہ اس جگہ پہ کھڑے ہو کے انہوں نے دعا مانگی پیغمبر آخر الزماں ان کی اولاد میں آئیں, اور وہیں پتھر نرم ہو کے اندر تک نرم پڑ گیا ان کے پیروں کے نشان. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام صرف اس ایک پتھر پہ تو قدم نہیں رکھے تھے نا, وہ تو پورے مکے میں گھومتے تھے, مینا میں بھی گھومتے تھے, ہر طرف بعض جگہوں پہ لوگوں کو مل بھی جاتے ہیں نشان, لیکن سارے ختم ہو گئے وقت کے ساتھ ساتھ. یہ نشان کیوں پریزرو رہے, کیونکہ یہاں نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا مانگی گئی کہ میری اولاد میں سے اللہ آخری نبی میری اولاد میں سے عطا فرما. تو پتھر نرم ہو گیا اور اس پتھر کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب اسی جگہ پہ جو ہے نا مقام بنا لو نماز کا. اور آج بھی جتنا وہ شرک اور بدعت کا کہتے ہیں, یہ مقام ابراہیم کے پیچھے لوگ کھڑے ہو کے نماز پڑھتے ہیں, پتھر ہی لگا ہوا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہے کہ یہاں پر بنا لو. حکم اللہ تو ہے, لیکن وہ حکم اللہ بنا کیوں ہے, صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی وجہ سے بنا ہے, ورنہ اور جگہوں پر بھی فٹ پرنٹس تھے ان کے, لیکن وہ بنا. اب دیکھیں نا جب آپ جاتے ہیں حجر اسود چومنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے, تو اس کے چومنے پہ کوئی پابندی نہیں لگائی جاتی. لیکن مقام ابراہیم کو اگر آپ چوم بھی لیں تو وہ آپ کو شرطا قہر آلود نظروں سے دیکھے گا. کیا منع کیا ہے اس کو چومنے سے, کیوں نہیں چوم سکتے؟ اگر حجر اسود کو چوم سکتے ان سے ثابت ہے, خانہ کعبہ کی باقی دیواروں کو باقی کونوں کو نہیں چوم سکتے, کیوں نہیں چوم سکتے؟ اللہ کا گھر ہے نا, کیوں منع کرتے ہیں کہ نہیں چوم سکتے؟ اور وہی شرطیں بتا رہے ہوتے ہیں. ایک جب ہم لوگ حج پہ گئے تھے تو ملتزم کے, یعنی جب آپ ملتزم کی طرف فیس کر کے کھڑے ہوں تو ملتزم کے سیدھے ہاتھ پر بالکل نیچے پیروں کی طرف جو سلوپ والا ایریا ہے نا, اس سلوپ پہ 5 برکس سی لگی ہوئی ہیں, کلر ٹائلز ٹائپ. تو کہتے ہیں کہ آپ کو وہاں موقع نہیں مل رہا, وہ شرطیں کہہ رہے ہیں آپ اس کو چوم کے دعا مانگ لیں. وہ شرطیں کہہ رہے ہیں جو مقام ابراہیم سے تو ہٹاتے ہیں, مارتے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں اس کو چوم کے دعا مانگ لیں. اور وہ جگہ یعنی ہمارے لیے تو وہ ساری جگہیں چومنے کے قابل ہیں, ہمیں اس پہ کوئی مسئلہ نہیں. دو پیجز رہ گئے, ختم ہو گیا. ایکچولی مجھے نا عتیق کو اٹھانا ہوگا, اس کی کلاس ہے.
اچھا، اب اس کو تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اب ایک ہی پیج رہ گیا ٹوٹل. اگلی آیت میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے میرے رب، اسے امن والا شہر بنا دے، اس کے باشندوں کو طرح طرح کے پھلوں سے نواز، اور جو ان میں سے آخرت پر اور اللہ پر ایمان لائے اس کو تو نواز دے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ یعنی انہوں نے اس کے لیے برکت کی دعا مانگی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مدینے کے لیے مانگی کہ تیرے ابراہیم تیرے خلیل نے مکے کو حرم بنایا، اللہ میں اپنے اس مدینے کو حرم بناتا ہوں، اس میں مکے سے 2 گنا زیادہ برکت عطا فرما. ٹھیک ہے، تو اس لیے مدینے کا جو اسٹیٹس ہے پھر وہ انہوں نے بتایا. پھر یہ سارا آ گیا کہ آگے ان کی دعا آ گئی 127 اور 28 میں کہ یہ جب کعبے کی دیواریں اٹھا رہے تھے تو دعا کیا مانگ رہے تھے کہ ہم دونوں کو اپنے حکم کے سامنے جھکنے والا بنا، ہماری اولاد میں سے بھی ایک امت کو امتم مسلمت لک، ہماری اولاد میں سے ایک امت کو خالص فرما بردار بنا. اور یہ انہوں نے دعا کی کہ ایک امت کو جو ہے ہمارے میں، اور انہی میں سے اگلی آیت ہے 129، انہی میں سے آخری اور برگزیدہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث فرما جو تیری آیتیں تلاوت فرمائے، انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے، اور ان کے قلوب کو خوب پاک صاف کر دے. تو یہ دعا مانگی اور وہ نرم پڑ گیا. آگے ہم یہ دیکھیں گے کہ آیت نمبر 132 اور 33 کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی، اور یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنے بچوں کو کیا وصیت کی کہ اب یہ آگے 133 میں آ رہا ہے کہ کیا تم اس وقت حاضر تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایڈریس کیا جا رہا ہے نا کہ آپ اس وقت حاضر تھے جب یعقوب علیہ السلام کو موت آئی، ان کا وصال مبارک کا وقت ہوا، تب انہوں نے اپنے بیٹوں سے پوچھا میرے انتقال کے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ انہوں نے کہا ہم آپ کے معبود، آپ کے باپ دادا ابراہیم اسماعیل اسحاق علیہ السلام کے معبود کی عبادت کریں گے جو یکتا ہے. سمپل جواب ہو سکتا تھا کہ ہم ایک اللہ کی عبادت کریں گے، لیکن انہوں نے سب کے نام لے کے کہ ہم ان کے جو رب ہیں ہمیں وہی رب پسند ہے، ہم اسی رب کی عبادت کریں گے. اور اس طرح جو ہے آگے آپ دیکھیں تو آیت نمبر 136 ہے کہ اے مسلمانوں تم کہہ دو ہم اللہ پر ایمان لائے اور جو ہماری طرف اتاری گئی اس پر بھی، جو ابراہیم اسماعیل اسحاق یعقوب علیہ السلام ان کی اولاد کی طرف اتاری گئی، موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو عطا کی گئی سب پہ، اور دوسرے انبیاء کو ان کی رب سے طرف سے عطا کی گئیں، ہم ان میں سے کسی میں بھی فرق نہیں کرتے، اور ہم ہی اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہیں. پھر یہ ایمان لے کر آئے، اور آگے یہ اینڈ پر آ رہا ہے، آخری 1-2 آیتیں پڑھ لیتے ہیں. آیت نمبر 40 میں آ رہا ہے اے اہل کتاب کیا تم یہ کہتے ہو کہ ابراہیم اسماعیل اسحاق اور یعقوب علیہ السلام ان کے بیٹے یہودی اور ان کے بیٹے یہودی یا نصرانی تھے؟ فرما دیں کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اس گواہی کو چھپائے گا جو اس کے پاس اللہ کی طرف سے، اللہ تمہارے کاموں سے بے خبر نہیں. وہ ایک جماعت تھی جو گزر چکی، جو اس نے کمایا اس کے لیے تھا، جو تم کماؤ گے تمہارے لیے ہوگا، تم سے ان کے اعمال کی نسبت نہیں پوچھا جائے گا. وما علینا الا البلاغ.